Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Gumrah by Nadia Amin. So let's start it. नदी का पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। इस वक्त इलाके पर मुहीब खामोशी तारी थी। इस सन्नाटे को पानी की आवाज़ तोड़ रही थी। परिंदे नदी के किनारे पानी पीने और नहाने में मशगूल थे। बकरियां नदी का पानी पीकर नदी को क्रॉस करने लगी थीं। इस खामोश और बोझल फिज़ा में परिंदों के मुद भरे गीत, दूर से जानवरों की सुनाई देती आवाज़ें ज़िंदगी का एक अनोखा पैगाम देती नज़र आती थीं। नदी के किनारे बैठा वो छोटे छोटे पत्थर पानी में फेंक रहा था। साथ ही उसकी तमाम तर तवज्जो कोयल की आवाज़ पर थी। उसकी तलाश में वो चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर मायूस होकर एक बार फिर पानी में पत्थर फेंकने लगा। बड़े से पत्थर पर बैठा वो जाने किन सोचों में डूबा हुआ था। उसके करीब ही उसकी किताबें रखी थीं। आया तो वो रोज़ की तरह पढ़ने ही था, लेकिन आज उसने किताब को छुआ भी नहीं था। अजीब सी सुस्ती और बेजारी वजूद पर छाई हुई थी। इस बेजारी का सबब वो खुद को याद दिलाना नहीं चाहता था। उसका शुगल जाने कितनी देर तक जारी रहता। मुझे पता था तुम यहीं होगे, इसीलिए यहीं चला आया। नवीद उसके करीब आकर हाँफते हुए बोला। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? टेस्ट की तैयारी कर ली? वो असल सवाल पर आते हुए बोला। साथ ही उसने हाथ में पकड़ी किताबें पत्थर पर रख दी। जो ही उसकी तवज्जो उसके संजीदा चेहरे की जानिब मबजूल हुई तो मज़ीद बोला, इतने चुप चुप क्यों हो? अपना हाथ उसने उसके कंधे पर रख दिया और उसकी आंखों में छुपी रंजीदगी को बगौर पढ़ने लगा। ऐसे ही हाथ में पकड़े पत्थर नदी में फेंकते हुए वो सर हिला के बोला, क्या ऐसे ही? सीधा सीधा बोल, क्या प्रॉब्लम है? टेस्ट की तैयारी की? वो बेयकीनी की कैफियत में गिरा उससे टेस्ट की बाबत पूछने लगा। संजीदगी से कहते हुए वो एक बार फिर उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। नहीं की तैयारी। वो मुसलसल पत्थर नदी में फेंक रहा था। टेस्ट की तैयारी नहीं की और यहाँ पत्थरों से खेल रहे हो? चलो साथ बैठ कर करते हैं तैयारी। वो किताबें खोल कर मतलूबा टॉपिक निकाल कर उसे देखने लगा। वो हनूस पत्थरों से खेल रहा था। शऊर यार, क्या बदतमीजी है? कल से रिजवान का टेस्ट है, तुम्हें पता है ना वो टेस्ट में मार्क्स कम आने पर किस कदर सख्ती से पेश आते हैं। जोग्राफिया की बुक को बंद करते हुए वो उसे उलझन अमेज नज़रों से देखने लगा। बात क्या है आखिर? वो उसके चेहरे पर कुछ ढूंढने लगा। परेशानी, खामोशी, दुख, खुशी, कुछ जाहिर न था। तुम तो यूं पूछ रहे हो जैसे मैं किसी बड़े हादसे से दो चार हुआ हूँ। कुछ नहीं हुआ, वो मध्यम लहजे में बोला। उसकी आवाज़ से किसी भी तासुर का अंदाज़ा ना हो सका था। कोई वजह होगी तुम्हारी खामोशी की, वो कुरेदने लगा। कुछ तामुल करके एक गहरा सांस लेके वो कहने लगा, आज अम्मा ने एक अजीब बात कही। उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती लग रही थी। अजीब मेरे लिए है या सबके लिए ये नहीं पता, लेकिन कम से कम इस स्टेज पर तो मैं इसे अपने लिए अजीब ही महसूस कर रहा हूँ। कुछ देर के लिए वो खामोश हुआ, फिर चंद लम्हों बाद वो सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोला, बाबा जान मेरी शादी करवाना चाहते हैं। उन्होंने मेरी और ज़रीन की बात पक्की कर दी है। तो नवीद उलझन अमेज निगाहों से तकता हुआ बोला, तो ये कि ज़रीन ऐसा नहीं चाहती, वो अपने मामू के बेटे से शादी करना चाहती है। वो खामोश हुआ। नवीद आंखें फाड़े उसे देखने लगा। ज़रीन ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्यों? उसने बड़ी हैरत से पूछा। यार तुम्हें तो मालूम है कि उसकी अम्मा की और मेरी माँ की आपस में नहीं बनती। उसकी अम्मा उसे शादी से मना कर रही हैं। वो वजाहत करने लगा, मैं नहीं चाहता कि ये शादी हो। चंद लम्हे बाद वो बोला, जब वो राज़ी नहीं है तो ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है? तो तुम कह क्यों नहीं देते? नवीद के चेहरे पर तफक्कुर की परछाइयाँ थी। यही तो मसला है कि मैं कह नहीं सकता। बाबा जान नाराज़ हो जाएंगे, सब घर वाले, सारे ख़ानदान वाले। जाने क्यों मैं कुछ कह नहीं पाता। वो बेचारगी से बोला, मैंने अम्मा से बात की थी कि अभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, अभी मेरा हिफ्ज़ रहता है, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहती हैं कि ये सब बाद में भी होते रहेंगे। वो तासुब से गर्दन हिलाते हुए बोला। उसके चेहरे पर उलझन थी जिसे भांप कर नवीद उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तुम यूं ही परेशान हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। और फिर मुझे लगता है ये बेपर की उड़ाई गई है। तुम्हारे जैसे बंदे को कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसा हीरा मिलेगा ज़रीन को, और क्या चाहिए? वो बात के असर को ज़ाहिर करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। बज़ाहिर वो उसे सुन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उतना ही मुस्तरिब और परेशान था।
جتنا اس کے آنے سے پہلے تھا۔ شعور بیٹا، فردوس اس کے بیڈ کے قریب آ کر اسے دیکھ کر بولی، اتنے چپ چاپ کیوں ہو؟ وہ جو اوندھا لیٹا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ چپ رہا۔ دیکھو بیٹا، اگر تم شادی کی بات پر اتنے چپ ہو تو میں تم سے یہی کہوں گی کہ اس گاؤں کے تم پہلے لڑکے نہیں ہو جس کی شادی اس عمر میں ہو رہی ہے۔ جہاں تک پڑھائی کی بات ہے تو وہ تم شادی کے بعد بھی مکمل کر سکتے ہو۔ لڑکیوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، تم لڑکوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ فوراً نفی کرتا بولا، لیکن اماں، اتنی جلدی میں نے نہیں سوچا تھا۔ پہلے میری پڑھائی مکمل ہوتی، میرا حفظ مکمل ہوتا، نوکری ملتی، پر اب وہ انہیں قائل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے قائل کرنے لگی۔ وہ 2 سپارے رہتے ہیں، وہ بھی حفظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹا، ہمارے گاؤں میں نوکری ووکری کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ رزق دینے والا ہے، جہاں بھی تمہارا رزق لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ تمہارے ابا تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ دیار غیر میں رہتے ہیں بیٹا، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی نظروں کے سامنے تمہاری شادی کی خوشی دیکھیں۔ کیا تم اپنے باپ کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کرو گے؟ جذباتی وار کر کے وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری جان، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، وہ اسے گلے لگا کر بولی۔ میں اپنے بیٹے کی شادی اس دھوم دھام سے کرواؤں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی بولی۔ اماں کے جانے کے بعد وہ پھر سے اوندھا لیٹ کر زرین کو سوچنے لگا۔ ہلکی پھلکی چہمگوئیاں اب باقاعدہ اعلان بنتی جا رہی تھی۔ زرین نے واضح الفاظ میں سب کے سامنے شادی نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ گھر کے ایک کمرے میں کیا گیا اعلان اگلے چند گھنٹے کے اندر پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ وہ سب ابھی بھی اسے سمجھا رہے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بہادر خان آنکھوں میں تیش لیے بظاہر نرم رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو کے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے گھور رہے تھے۔ تمہاری بات بچپن سے طے ہے شعور کے ساتھ، اس کی تمہیں خبر ہے، اب تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ ہاں۔ اس کے لہجے کی سختی کا احساس زرین کو ہو رہا تھا، لیکن وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سب پر ایک گہری نگاہ ڈال کے بولی، تایا جان، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، ایک دفعہ کہہ چکی ہوں میں۔ اس کے قطعی لہجے پر اس کے سامنے والی چرپائی پر بیٹھا اس کا بھائی پہلو بدل کے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دہکتی چنگاریاں زرین نے بھی دیکھ لی تھیں، لیکن اس پر بنا توجہ دیے وہ اپنی بات کے اثر کو جانچنے کی خاطر سب کو دیکھنے لگی۔ سب خاموش تھے۔ جہاں اولاد خود سر ہو جائے وہاں خاموشیاں راج کرنے لگتی ہیں۔ شادی اسی تاریخ کو ہوگی اور شعور کے ساتھ ہی ہوگی۔ سندر خان نے بات کو ختم کرتے ہوئے عنایت اللہ کو دیکھ کر کہا، تم تیاری کرو، یا تو یہ شادی کرے گی یا پھر ساری عمر کنواری بیٹھی رہے گی۔ اس کی شادی وہاں بھی نہیں ہوگی جہاں یہ چاہتی ہے۔ باپ کی زبان سے نکلتے الفاظ پر وہ بھڑک کر اٹھی اور تیز تیز قدموں سے کمرے سے چلی آئی۔ کمرے میں سکینہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر انہوں نے بڑی بےتابی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے باپ کے الفاظ دہرا دیے تھے۔ ماں کے چہرے پر بھی فکر انگیز تاثرات ابھرے۔ بس ڈٹی رہنا، دیکھتی ہوں کیسے زبردستی کرتے ہیں۔ تمہارے ماموں کہہ رہے تھے کہ زرین میری ہے اور یہ صرف میرے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ پتہ نہیں ان کو ہمارے ننیال سے کیا دشمنی ہے، وہ صرف ضد میں کر رہے ہیں یہ سب۔ زرین کے لہجے میں آگ کی سی حدت تھی۔ وہ دونوں بڑی متفکر اور پریشان تھیں۔ سنو سرفراز، وہ کمرے میں بیڈ پر لیٹا کچھ سوچ رہا تھا۔ شائستہ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ہاں بولو۔ اسے اپنی بیوی کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی دکھائی دی۔ زرین یہ سب ٹھیک نہیں کر رہی، تم اسے سمجھاؤ، تم بڑے بھائی ہو اس کے۔ وہ خاندان کا نام ڈبونے پر تلی ہے۔ پورے گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جس نے اتنی جرت کی ہو۔ ماموں کے بیٹے کے لیے وہ بچپن کی بات توڑنے کو کہہ رہی ہے۔ وہ شوہر کو بھڑکانے لگی۔ شاید اسے حسن پسند ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ اس کے نرم لہجے کی بو پاتے ہی سلگ اٹھی۔ اگر وہ اسے پسند ہے تو کیا اس کے لیے وہ یوں سب کی مخالفت کرے گی، یوں شرم و حیا چھوڑ دے گی؟ اسے شوہر کی بات اچھی نہیں لگی۔ تم خود بتاؤ، اس گاؤں میں ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے اپنی پسند سے یوں بدنامی مول لے کر شادی کی ہو؟ کیا ہماری شادی پسند سے ہوئی تھی؟ وہ زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ وہ تمام اگلے پچھلے حساب برابر کرنے کے موڈ میں تھی۔ ٹھیک ہے، آج یہ اپنی پسند سے شادی کرے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کل کو تمہاری دوسری بہن اپنی پسند کے لیے ڈٹ جائے گی، پھر ان کی دیکھا دیکھی تمہاری بیٹیاں جو بڑی ہوتی جا رہی ہیں اپنی پسند بتانے لگیں گی، تب خاندان کی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھ سکو گی تم۔ ارے تم لوگ تو شرم کے مارے اپنی پسند سے بہن بیٹی کی بات بھی پکی نہ کر سکو گے کہ کیا پتہ کب وہ اپنی پسند کا اعلان کر کے بغاوت کر دیں۔ وہ استہزا یا ہنسی ہنستے ہوئے اسے مزید تیش دلانے لگی۔ پتہ ہے مجھے، اس لیے دن رات انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ وہ غصے سے بھڑکتے لہجے میں بولا،
اگر اس نے شعور کے ساتھ شادی سے انکار کیا تو ساری زندگی شادی کی حسرت میں ہی کٹ جائے گی۔ اس گھر سے اس کا جنازہ نکلے گا، بارات نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ اور سرخ انگارہ آنکھیں شائستہ کو پرسکون کر رہی تھی۔ اس کی اپنی نند کے ساتھ نہیں بنتی تھی، وجہ اختلاف دونوں کا انگارہ صفت ہونا تھا۔ اگر ان میں سے ایک بات سناتی تو دوسری چپ کرنے کی بجائے 10 سنا دیتی تھی۔ دسمبر کے دن تھے، ایک دن بارش ہوتی تو مسلسل کئی دن تک جاری رہتی۔ اس وقت دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی سرد ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ چونکہ وہ بغیر سویٹر کے نکل آیا تھا، اس لیے ہوائیں جسم کو چبھ رہی تھیں۔ بے دہانی میں وہ کھیتوں کے بیچ چل پڑا۔ یہاں سے اس کی نظریں دور پہاڑوں پر جم گئیں۔ وہ زمین پر چھوٹے سے پتھر سے کچھ لکھنے لگا تھا۔ وہ اپنے نام کے ساتھ زرین کا نام لکھتا اور مٹاتا رہا۔ جانے کتنی دیر تک وہ یہی کرتا رہا جب اس کی کمر پر پتھر آ لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے، اسی لیے ہنوز خاموشی سے زمین کو دیکھنے لگا۔ لیکن اب وہ کچھ لکھ نہیں رہا تھا۔ ارے لوگوں کے اتنے نخرے ہیں کہ دیکھتے بھی نہیں۔ کھنکتی آواز پر کان دھرے بغیر وہ سر جھکائے خود کو لا تعلق ظاہر کرنے لگا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ شہزادے اتنے اداس کیوں ہو؟ اس کی مترنم ہنسی اسے زہر کی مانند لگی۔ جاؤ یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی نظریں تک ہار کر اٹھیں تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا یہ درخت پودے مجھ سے زیادہ حسین ہیں جو انہیں دیکھ رہے ہو؟ مجھے ذرا بھی توجہ نہیں دے رہے۔ اب کہ وہ پساڑا مار کر بیٹھتے ہوئے بولی، تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ اب وہ عاجز آ گیا۔ اچھے لگتے ہو، وہ آنکھیں نچاتے ہوئے بڑے سٹائل سے بولی۔ وہ اٹھ گیا۔ اس کے چل پڑتے ہی وہ تیزی سے اٹھ گئی۔ ارے بہت بزدل ہو تم، لڑکی سے ڈرتے ہو؟ وہ پیچھے سے آتی آوازوں پر کان دھرے بغیر چل پڑا۔ اس کی کوئی بات سنے بغیر تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ فردوس خان کے گھر اماں جان ساس کو سرسوں کا ساگ دینے گئیں۔ وہاں جاتے ہی ان کی نظر صحن میں چرپائی پر بیٹھی زرین پر پڑی۔ ان کو دیکھتے ہی زرین کے چہرے پر 12 بج گئے۔ وہ بناتے ہوئے وہ ساتھ بیٹھی رخسار سے کچھ کہنے لگی۔ پھر فردوس کے برآمدے کی طرف بڑھتے قدم اس کی آواز پر رک گئے۔ سنو، مجھے تم سے، تمہارے بیٹے سے نفرت ہے۔ میں مر تو جاؤں گی پر یہ شادی نہیں کروں گی، سمجھی تم؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ فردوس پلٹ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بار، صرف ایک بار تمہیں اپنے بیٹے کی اترن بنا کر چھوڑ دوں گی، سمجھی نا؟ ایک بار، پسند ناپسند سب بھول جاؤ گی۔ پھر آنکھوں میں تلخ مسکراہٹ لیے وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہاں بیٹھی خواتین دونوں کے الفاظ پر غور کرنے لگیں۔ کچھ دن گزرے، یوں لگ رہا تھا جیسے سب ٹھیک چل رہا ہو، لیکن ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، زرین اور سکینہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ زرین پر جیسے ایک ضد سوار تھی۔ یہ جنگ 2 عورتوں کے درمیان تھی اور دونوں ایک دوسرے کو جیتتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سرفراز کو گھر آتا وہ دیکھ چکی تھی۔ شائستہ نے اسے کھانا دیا۔ کھانے سے جوں ہی وہ فارغ ہوا، وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر سرفراز کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے، جسے کسی بھی خاطر میں لائے بغیر وہ براہ راست بولی، بھائی بات کرنی ہے۔ سرفراز نے اس کے ہاتھ میں کچھ دیکھا تھا، تبھی بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خاموشی سے آگے بڑھی۔ بھائی میں آپ کو اس کا واسطہ دیتی ہوں، آپ میری شادی شعور سے نہ کریں۔ ہاتھ میں تھامے قرآن پاک کو اس نے سرفراز کے آگے کیا۔ وہ دم بخود کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ رونے لگی۔ سرفراز کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے دھیرے سے قرآن پاک اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے چوم کر اس نے دیوار میں لگے لکڑی کے اونچے تختے پر رکھ دیا اور پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ چند لمحے وہ کچھ نہ بولا، پھر ہمت مجتمع کر کے بول پڑا، تم نے شادی نہیں کرنی؟ اس کی آنکھوں سے وہ کچھ اخذ نہ کر سکی۔ نہیں۔ وہ اسے معتجب نظروں سے دیکھنے لگی۔ تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا۔ ابھی تک تم اسی بات کو لیے بیٹھی ہو؟ وہ دھاڑا۔ پھر ساری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ بہت سر چڑھایا ہے ماں نے تمہیں، اب وہ تمہاری درگت بنتے اپنی نظروں سے دیکھے۔ اس شور شرابے پر سب جمع ہو گئے۔ سندل خان نے اسے قابو کیا۔ وہ ان کی قید میں پھڑپڑانے لگا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، کیا کر رہے ہو؟ باہر تک آواز جائے گی، اگر کسی نے سن لیا تو مزید بدنامی ہوگی۔ چچا اسے سمجھانے لگے، اس سے زیادہ کیا بدنامی ہوگی؟ اس نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ کیا کمی ہے شعور میں؟ اس جیسا تو پورے دیہات میں نہیں، اس کے قابل تو یہ نہیں ہے، کہاں وہ اور کہاں یہ۔ وہ غصے میں بہن کے کردار کی دھجیاں بکھیرنے لگا۔ پانی لاؤ، سندل خان نے کسی سے کہا۔ ٹھنڈے پانی کے گھونٹ لیتے ہوئے بھی وہ قہر آلود نگاہوں سے بہن کو تکے جا رہا تھا۔
جاؤ لے جاؤ اسے۔ سنبل چچا نے سکینہ سے کہا، اگر کسی کی آس میں بیٹھی ہو تو اسے بھول جاؤ، تمہاری شادی شعور سے ہی ہوگی، سن رہی ہو تم؟ وہ چلایا۔ زرین کو اپنی پشت پر اس کے الفاظ صاف سنائی دیے، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گاؤں میں ایک تماشا بن گیا ہوں، مجھ سے پہلے بات گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ سب زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بیچارگی سے بولا، یہ آئے دن کے تماشے میں نہیں سہ سکتا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اماں، میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، میرا حفظ رہ جائے گا، ان تماشوں کی وجہ سے میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنتی اور اس کی آپ کے ساتھ، ایسے میں کیسا گزارا کریں گے آپ دونوں؟ وہ فردوس کو قائل کرنے لگا۔ بیٹے کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ اسے خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ تم کیا چاہتے ہو کہ وہ مجھے ہرائے؟ اسے ضد ہو گئی ہے کہ وہ میرے بیٹے کی بیوی نہیں بنے گی۔ اس کے سارے ننیال کی ضد ہے یہ۔ سکینہ کو تو مجھ سے بیر ہے، جلتی ہے میری خوشیوں سے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ ایک بار اسے تمہاری اترن بنا کے چھوڑوں گی۔ وہ صاف صاف اپنے دل کی بات بتا کر اسے اپنا حتمی فیصلہ سنا گئی۔ اماں، آپ سب اپنی ضد میں میری زندگی برباد کر دیں گے۔ وہ پریشان تھا، لیکن اس کی پریشانی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نہیں ہوگا کچھ میری جان، ایک بار یہاں آنے دو، دیکھنا کیسے غلام بن کے رہے گی۔ ایک بار اسے یہاں آنے دو، پھر دیکھنا۔ اپنی باتوں کا کوئی اثر نہ دیکھ کر وہ بے دلی سے اٹھ گیا۔ فردوس ایک انچ بھی اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ ادھر سرفراز شعور سے کہہ رہا تھا کہ وہ شادی سے انکار نہ کرے، وہ اس کی ہے اور اس کی رہے گی۔ وہ عجیب دوراہے پر کھڑا تھا۔ اس لمحے وہ شدت سے چاہنے لگا کہ کاش اس میں بھی زرین جیسی ہمت اور حوصلہ ہوتا، وہ بھی اسی شدت سے اپنے موقف پر ڈٹ جاتا کہ اسے زرین سے شادی نہیں کرنی۔ لیکن اپنی شرمیلی اور نیک طبیعت کے باعث وہ خود سے منسلک رشتوں کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کا دل بہت کچھ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی اچھائی اس کی بدقسمتی بن گئی تھی۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کی بے چینی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس شادی سے تم لوگوں کی مراد پوری ہو گئی ہے تو یہ تمہاری اور تمہاری ماں کی بھول ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس کے کانوں میں اس کی آواز آئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کرسی کی طرف بڑھا جہاں بیٹھ کر وہ اسٹڈی کرتا تھا۔ اس نے ٹیبل پہ ہاتھ میں موجود رومال رکھ دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ چلتا اس کے قریب آیا۔ اب جب کہ شادی ہو گئی ہے تو خواہ کی رنجشیں پالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم بھول جاؤ جو ہوا، میں بھی بھول جاؤں گا۔ اس نے نہایت سلیقے سے بات کی، لیکن اس سلیقے کو بڑی بے دردی سے رد کیا گیا۔ ہرگز نہیں، وہ تنفر سے کہتے ہی اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں بھول سکتی کیونکہ میں فرشتہ نہیں، انسان ہوں، اور تم چونکہ فرشتہ ہو اس لیے تم بھول جاؤ۔ تمہاری ماں نے جو چاہا وہ ہوا، لیکن میں اس کی یہ حسرت پوری نہیں کروں گی۔ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ میں تمہیں شوہر تسلیم ہی نہیں کرتی۔ سنا تم نے؟ میں تمہیں شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے الفاظ پر اسے اپنے بدن میں الاؤ دہکتا محسوس ہوا، جسے دباتے ہوئے وہ بولا، کیا ملے گا فضول کی اس ضد اور لڑائی سے تمہیں؟ وہ اب بھی نرمی اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی، مجھے یا تمہاری ماں کو؟ دیکھو، بات سنو میری۔ سمجھانے کو جو ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ کو چھڑوا کر چلاتے ہوئے بولی، ہاتھ مت لگانا مجھے، میری بات سنو۔ تیش کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، بس۔ پھر اس نے غصے سے سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے نہایت سرد آواز میں کہا، تم ایک خودسر اور ضدی لڑکی ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر۔ دوسرے ہی پل وہ دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے تو وہ نکل آیا تھا، لیکن اس کے الفاظ کے تیر دل و دماغ پر نقش ہو گئے۔ یہ تیر دل و دماغ میں ایک طوفان برپا کر گئے تھے۔ بیٹھک میں بیٹھا وہ اپنی بدقسمتی کو سوچتا رہا، کبھی لیٹ جاتا اور کبھی ٹہلنے لگتا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، سوچتے سوچتے اس کا سر پھٹنے لگا۔ ہاتھوں سے سر کو دباتے ہوئے وہ قرات سے سورہ ناس خود پر دم کرنے لگا۔ پھر کس وقت آنکھ لگی وہ غافل تھا۔ فردوس صبح اذان کے ساتھ ہی اٹھتی تھیں، لیکن شادی کے ہنگامے میں تھکن کے باعث وہ دیر سے اٹھیں۔ فردوس نے ناشتہ تیار کیا، پھر ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، اندر سے بڑی تیز آواز میں کہا گیا۔ ساس کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری، لباس بدلے وہ تیار تھی۔ شعور کہاں ہے؟ اس کے بگڑتے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر سوال کیا، پتہ نہیں ہوگا کہیں؟ اس کے لبوں پر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ عود آئی۔ اس کے الفاظ نے فردوس کو تپا دیا، لیکن وہ کسی اور وقت کے لیے جواب چھوڑ کر نہایت پریشان سی باہر آئیں۔
انہوں نے ہر کمرے میں اسے ڈھونڈا، پھر کچھ سوچ کر وہ بیٹھک میں چلی آئیں۔ لائٹ جلا کر انہوں نے بستر پر سوئے شعور کو دیکھا۔ جانے کیوں دل کچھ مضطرب سا ہوا۔ لائٹ کی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، پھر دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر اس نے پاس کھڑی ماں کو دیکھا۔ پھر وہ کسل مندی سے اٹھ گیا، لیکن بدستور خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اسے کریدیں گی۔ فردوس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، تم یہاں کیوں سو رہے تھے؟ ان کے سوال کے جواب میں وہ پچھلے چند مہینوں کا جمع شدہ سب کہنا چاہتا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود صرف یہی کہہ سکا، کیونکہ آپ کی بہو مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ اماں، آپ جیت گئیں، وہ جیت گئی، میں نے اپنی ہار مان لی ہے۔ اس کے لہجے میں دکھ کا سمندر موجزن تھا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا، پر اس کا نروٹھا پن ہنوز قائم تھا۔ ادھر شعور نے لوگوں سے ملنا کم کر دیا تھا۔ ہر آتا جاتا وہی بات لے کے بیٹھ جاتا۔ پہلے تو اشاروں کنائیوں میں پوچھتے تھے، لیکن اب تو سوالات، پھر باقاعدہ نصیحتیں اور مشورے دیے جانے لگے۔ لوگوں کی نظروں میں پوشیدہ سوالات، اس کے لیے ہمدردی اور تعصب اسے خود پر ترس کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ یار، 2-4 تھپڑ مار کر دیکھو، خود بخود تمہاری غلام بن جائے گی۔ یار، کیسے مرد ہو، سختی کرو، تمہاری اطاعت کرنے لگے گی۔ ہر طرف سے ایسے ہی جملے سننے کو مل رہے تھے۔ لوگوں کی باتیں اسے آگ لگا رہی تھیں۔ تمسخر، ذلت بھری باتیں اس کے وجود کا حصار باندھ رہی تھیں۔ وہ ان باتوں کو ذہن سے کھرچ کر نہیں پھینک سکتا تھا۔ وہ اندیکھی آگ کی بھٹی میں خود کو جلتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز کرنا چاہتا تھا، لیکن دل و دماغ میں لوگوں کی تمسخر بری نگاہیں ان کے طنز کے نوکیلے نشتر تھے۔ عنایت اللہ شادی کے 2 ہفتے بعد ہی چلے گئے تھے۔ جاتے سمے انہوں نے بہادر خان سے کہا تھا، بھائی، اس کا خیال رکھنا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ کم عمر اور نادان ہے، میں اسے غمگین اور پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اشک دیکھ کر بہادر خان نے انہیں دلاسا دیا تھا۔ کھلے صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹا وہ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ فردوس اس کے پاس لسی سے بھرا گلاس لے آئیں۔ بیٹا، یہ پی لو۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے گلاس لے چکا تھا۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ مدرسے نہیں جا رہی تم؟ ان کی بات میں پریشانی چھپی تھی، جس پر وہ پریشان ہوئے بغیر بولا، نہیں۔ کیوں؟ ماں کے لہجے میں تشویش تھی۔ کچھ یاد نہیں ہوتا۔ خلا میں تکتے ہوئے وہ پرسوچ نگاہوں سے گلاس انہیں تھما گیا۔ اس کی بات پر ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یاد کرو گے تو یاد ہوگا نا؟ انہوں نے کچھ نرمی اور پریشانی سے کہا۔ کہا نا یاد نہیں ہو رہا؟ وہ سختی سے بولتا اٹھ کر جانے لگا۔ زرین گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی نہ تھی۔ سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ اس نے جیسے اس گھر کے کسی فرد کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میدان میں لڑکے جمع تھے۔ فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا۔ دونوں طرف سے ٹیمیں بنائی گئیں۔ امپائر شعور ہوگا۔ روز کی طرح آج بھی اسے امپائر بنایا گیا۔ اس کی نیک نیتی پر سب کو بھروسہ تھا، اس لیے بلا چوں چراں سب نے اسے امپائر تسلیم کر لیا۔ وہ نوید کی بات رد نہیں کر سکا۔ اس کی دلچسپی میچ میں نہیں تھی۔ دونوں طرف سے کھلاڑی تیار تھے۔ میچ شروع ہوا۔ 1-1 گول سے فی الحال میچ برابر تھا۔ خوب نے جیسے ہی بال کو کک لگائی، وہ مطلوبہ ہدف پار کر گئی، لیکن چونکہ ایوب لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ایوب نے شکور کو دھکا دے کر بال چھینا تھا، اسی لیے شعور نے گول نہ ہونے کا اعلان کیا۔ دوسری ٹیم گول نہ دینے پر خوشی منا رہی تھی، جبکہ ایوب نے اس کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اسے گالی دیتا ہوا اس کی طرف آیا۔ دیکھو، گالی مت دو، تم نے بال زبردستی چھینا تھا۔ اس نے وضاحت دینی چاہی، لیکن بجائے ماننے کے وہ گالیوں پر اتر آیا۔ 1-2 دفعہ اس نے کوشش کی اسے روکنے کی، لیکن ایوب نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ تب کھولتے دماغ کے ساتھ اس نے الٹے ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ رسید کر دیا۔ ایوب نے اپنا ہاتھ اپنے گال پہ رکھ دیا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ مرد بنتے ہو تو جاؤ اپنی بیوی کو قابو میں کرو۔ ایک بیوی کو تو سنبھال نہیں سکتے، چلے ہو کھیل کے فیصلے کرنے۔ ایوب دھاڑا۔ پھر اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ ایک زور کی لات اس کے پیٹ میں ماری۔ پھر لاتوں گھونسوں سے اس نے اس کی خوب درگت بنائی۔ بیچ بچاؤ کرنے والے بھی اسے سنبھال نہ پا رہے تھے۔ نوید نے پشت کی طرف سے کھینچتے ہوئے اسے دور ہٹایا۔ کچھ لڑکے ایوب کو دوسری سمت لے گئے تھے۔ ایوب کے خون کے دھبے اس کی شرٹ پر بھی پڑ گئے تھے۔ نوید اسے گھر کی طرف لے جانے لگا۔ سارا راستہ وہ خاموش رہا، جبکہ نوید اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ فردوس نے جب اسے اس حلیے میں دیکھا تو ہول کر بولی، نوید نے مختصر سب بتا دیا تھا۔ وہ ایوب کو کوسنے لگی، ساتھ ہی اس کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔
شور پر زرین بھی کمرے سے نکل آئی۔ برآمدے میں بیٹھے شعور کی نظروں سے اس کی نظروں کا تصادم ہوا۔ چند لمحے وہ دیکھتی رہی، پھر دوبارہ اندر چلی گئی۔ ماں کے ہاتھ کو جھٹک کر وہ بیٹھک میں چلا گیا۔ وہ دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ حسب معمول آج بھی وہ دیر سے آیا تو فردوس نے اسے ٹوکا، کیا چاہتی ہیں آپ، گھر نہ آؤں؟ اس کے لب و لہجے پر وہ حیران رہ گئی۔ ماں کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کرنے والا اب تیز آواز میں جواب دے رہا تھا۔ دروازے کو زور سے لات مار کر وہ گھر سے پھر نکل گیا۔ زرین صحن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ ماں بیٹے کی چپکلش پہ دل ہی دل میں ٹھنڈ محسوس کرتے ہوئے مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ فردوس دیکھ چکی تھی، تبھی اس کے پاس آ کر بولی، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ان کے آنچ دیتے لہجے پر وہ استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی، اچھا؟ پھر توقف کر کے مزید بولی، تم نے میری خوشی میں آگ لگا دی، میں تمہاری خوشیوں میں آگ لگا دوں گی۔ لہجے میں نفرت حقارت تھی۔ اسے بالوں سے پکڑ کر فردوس نے اس کا سر چارپائی کے پائے پر پٹکا۔ بول دے گی بددعا میرے بیٹے کو؟ اس کے سر سے خون نکل آیا، جبکہ فردوس کے نفرت کے شعلے اس کے سر سے رستے خون سے بھی نہ بجھ رہے تھے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ چیخو پکار سن کر سب جمع ہو گئے۔ بہادر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ پٹی وغیرہ کروا کر جب وہ واپس آئی تو اس نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے سے انکار کر دیا۔ اسے ماں کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ بہادر چچا نے بھی اسی میں مصلحت جانی کہ جب تک وہ اپنے رویے میں لچک نہیں لاتی، اس وقت تک اس کا ماں کے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ ماں کے گھر کیا بیٹھ گئی کہ لوگوں کی ہمدردیاں پہلے سے زیادہ شعور کے ساتھ بڑھ گئیں۔ دیکھو بیٹا، تم ان لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے لگے ہو، وہ اچھے نہیں ہیں۔ بہادر خان اسے سمجھا رہے تھے۔ ان کی باتوں پر کان دھرے بغیر وہ وہی کرتا رہا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ اب بھی دیر سے گھر آتا تھا۔ ہر آنے والا فردوس کے پاس شکایت لے کر آتا تھا کہ شعور برے لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کالج مدرسہ وہ بھول گیا تھا۔ فردوس کو حیرت کا جھٹکا تب لگا جب انہوں نے اسے سگریٹ پیتے دیکھا۔ سگریٹ پینے لگے ہو تم؟ انہوں نے سوال کیا۔ آنکھیں ماں کے چہرے پر جماتے ہوئے بے خوفی سے بولا، ہاں۔ وہ اس کی بات پر تلملا اٹھی۔ ایک دن جہاں زیب آیا، چچی جان آپ لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں، شعور بگڑتا جا رہا ہے۔ بیٹا کیا کروں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، وہ دل گیر لہجے میں کہہ کر زرین کو کوسنے لگی۔ دلاور جمشید اور حفیظ کا انتظار کرتے کرتے وہ جب بیزار ہو گیا تو تنگ آ کر اس نے واپسی کی راہ لی۔ سڑک کراس کر کے دائیں جانب واقع گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے ہاتھ سینے پر باندھے وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ دو لڑکیاں کسی بات پر ہنستے ہوئے پاس سے گزرنے لگیں۔ وہ بڑی بے باکی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس قدر بے باکی سے دیکھنے پر وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ بولیں۔ پھر ان میں سے ایک غصے بھرے انداز میں مخاطب ہوئی، شرم نہیں آتی لڑکیوں کو اس طرح گھورنے پر؟ بیچ سڑک میں کھڑے ہر ایک کو تاک رہے ہو؟ ان کی بات پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ بڑی ڈھٹائی سے بولا، آنکھیں میری ہیں، چاہے تمہیں دیکھوں یا کسی کو بھی۔ اتنا ہی پردہ کرتی ہو تو گھر پہ رہو، باہر مت نکلو۔ اس کی ڈٹائی پر وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ وہاں موجود تین عورتیں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھیں۔ ان کی حیرت دیدنی تھی۔ کل تک کسی عورت لڑکی کو دیکھ کر سر جھکانے والا اب سر اٹھائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ بات کل پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کی حرکتوں کی خبر فردوس تک پہنچتی تھی۔ بہادر خان زرین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ شعور کو جب پتہ چلا کہ وہ زرین کو راضی کر رہے ہیں تو اس نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ اگر اس گھر میں اس کا ذکر ہوا تو میں خود کو مار ڈالوں گا۔ اگر کوئی اسے لایا تو یہاں نہیں آئے گی۔ وہ پہلے وہ راضی نہیں تھی، اب میں راضی نہیں ہوں۔ بہادر خان گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ فی الحال رہنے دو، کچھ عرصے میں دونوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ندی کے کنارے بیٹھا وہ اپنے کالج اور مدرسے کے دوستوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سب کو بیچ چھوڑ آیا تھا۔ اس کی نظریں امرود کے باغ میں امرود توڑتی پلوشا پہ پڑی، تب وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جو ہی پلوشا کی نظر ندی کے کنارے بیٹھے شعور پہ پڑی، وہ اس کے پاس چلی آئی۔ کھاؤ گے؟ اس کے ہاتھ میں امرود تھے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے امرود لے لیا۔ اچھے لگ رہے ہو، وہ بے باکی سے بولی۔ وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کے بولا، وہ تو ہمیشہ تمہیں لگتا ہوں۔ وہ کہا لگا کے بولی، بالکل بدل گئے ہو، کہاں گئی وہ تمہاری شرم؟ وہ ہنسنے لگی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس کی بے رونق زندگی میں وہ رنگ بھرنے آئی تھی۔ ان رنگوں کا سواگت وہ کرنے لگا۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ سرکتے لمحات کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ان نئی راہوں پر چل رہا تھا۔ سارا دن گھر سے غائب رہتا، راتوں کو دیر سے گھر آتا، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا۔
ہر وقت چہرے پر تلخی لیے اپنے اندر کا زہر کسی نہ کسی پر نکال دیتا۔ حالات جوں کے توں تھے، زرین اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، نہ وہ اسے برداشت کرنے کو تیار تھا۔ طلاق نہ گھر کے بڑے چاہتے تھے نہ شعور نے اسے طلاق دینے سے واضح انکار کیا تھا۔ اس کی اس جرأت پر گاؤں میں واہ واہ ہوئی تھی۔ وقت کٹ رہا تھا اور اس کٹتے وقت کی رفتار کا اندازہ کسی کو نہ ہو سکا۔ اس رفتار کو بریک عنایت اللہ کے آنے سے لگا۔ بہادر خان نے یکے بعد دیگرے کئی مرتبہ فون کر کے انہیں پاکستان آنے کا کہا تھا۔ وہ شعور کی بری صحبت سے نالاں تھے۔ بیٹے کی پریشانی باپ کو لاحق تھی، اس لیے وہ فوراً پاکستان چلے آئے۔ سب کی زبان سے بیٹے کے بارے میں سن کر صحیح معنوں میں وہ تشویش سے دوچار ہو گئے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے بہادر خان کے ذریعے زرین کو ایک دفعہ پھر قائل کرنے کا سوچا۔ انہوں نے خود شعور سے بات کی۔ باپ کی بات سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اگر اسے اس گھر میں لایا گیا تو میں خود کو مار ڈالوں گا۔ جتنی بے عزتی ہونی تھی وہ ہو گئی میری، جتنا سہنا تھا سہا میں نے، اب اور نہیں۔ جب کوئی بات نہ بنی تو بالآخر عنایت اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے میں زیادہ عمل دخل فردوس کا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کے پاس گئے تاکہ انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بگڑ گیا ہے، مزید بگڑ رہا ہے۔ اگر میں زرین کو یہاں لاتا ہوں تو وہ جان لینے کی بات کرتا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں اس کی دوسری شادی کر دوں، شاید کہ وہ سدھر جائے۔ سندل خان یکدم سے اعتراض کیا تو عنایت اللہ بولا، معاف کیجیے پر بھائی، آپ کی بیٹی کسی صورت ماننے والی نہیں۔ 4 سال سے ہم آپ یہی کہتے اور سوچتے آ رہے ہیں کہ وہ مان جائے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر زرین کبھی راضی ہوئی تو میں شعور کو مجبور کر لوں گا کہ وہ اسے بھی ساتھ رکھے۔ شاید تب تک شعور بھی ان تلخ یادوں کو بھول چکا ہو۔ سندل خان ایک بار پھر چپ کا کفل توڑتے ہوئے بولے، عنایت اللہ، کچھ انتظار بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، اس انتظار کی بھٹی میں اپنے بیٹے سے ہاتھ نہیں دھو سکتا۔ 4 سال کے انتظار سے سارا نقصان میرا ہی ہوا ہے، حتمی اور قطعی لہجے میں کہہ کر عنایت اللہ اٹھ گئے۔ تم لوگ مخالفت کرو یا حمایت، میں اپنے بیٹے کی بات چند دنوں میں طے کرنے جا رہا ہوں۔ فردوس نے اپنی بھتیجی کے لیے عنایت اللہ کو راضی کر لیا تھا۔ شہر جانے سے پہلے انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کمرے میں چلا آیا، باپ کو سلام کر کے یوں کھڑا ہوا جیسے بہت ضروری کام سے جانا ہو۔ 2 گھڑی بیٹھنے کو وقت ہے تمہارے پاس؟ طنز کی ڈوبی آواز پر وہ چارپائی کی طرف بڑھا جس پر آف وائٹ چادر بچھائی گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بولے، ہم تمہاری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ شادی کیوں؟ اگلے پل تیوری چڑھا کر اس نے پوچھا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ ان کی آواز میں نرمی تھی۔ بہتر تو میرے لیے پہلی مرتبہ بھی تھا، کیا ہوا اس کا؟ اس کے طنز کو نظر انداز کر کے وہ پھر سے بولے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم شادی کر لو۔ میں شادی نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ گیا۔ تمہیں آوارہ گردی کی عادت پڑ گئی ہے، ایسے میں تم شادی کیوں کرو گے؟ قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آئے۔ کچھ پل وہ باپ کی نگاہوں میں جھانکتا رہا، پھر بولا، اگر اس شادی کا انجام بھی پہلی شادی کی طرح ہوا تو؟ فردوس کا سوال دل پر برچھی کی طرح لگا۔ ضروری نہیں، باپ کی آواز میں تلخی تھی۔ فرض کریں ایسا ہوا تو؟ پھر اگلے ہی پل خود ہی بولا، پھر میری تیسری شادی؟ ہاں، اگر وہ بھی ناکام؟ تمہاری فضول کی بکواس مجھے نہیں سننی۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرتے تو تمہیں زرین کو واپس گھر لانا ہوگا یا پھر تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے جو شرط رکھی اس پر وہ بنا کچھ سوچے بولا، میں شادی کو تیار ہوں، لیکن کس سے کروا رہے ہیں آپ میری شادی؟ اس کا لہجہ اس پل طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہارے ماموں کی بیٹی سے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا، خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ ماں نے ناگواری سے ٹوکا۔ میں آپ لوگوں کی خوش فہمی پہ ہنس رہا ہوں۔ آپ کے بیٹے کو ایک ان پڑھ لڑکی رد کر چکی ہے اور شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی اسے قبول کرے گی۔ میرا نام سن کر وہ کس طرح بپھرے گی اس کا مظاہرہ آپ وہاں جا کر دیکھ لیں گے۔ بہرحال زرین نہیں، کوئی بھی ہو، میں اسے برداشت کر لوں گا۔ اس کے جاتے ہی عنایت اللہ بیوی سے بولے، دیکھا کیسے اکڑ اکڑ کر بول رہا تھا؟ اس قدر ہر درم اور بدتمیز ہو گیا ہے۔ عنایت اللہ کے الفاظ میں کروٹ لیتا دکھ فردوس کی آنکھوں میں دھند بن کے رہ گیا۔ بہن نے بھائی کے آگے جھولی پھیلائی۔ بھائی کو بہن سے بے پناہ محبت تھی کیونکہ دنیا میں اس کا واحد رشتہ تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، شعور اچھا لڑکا ہے، بس ذرا سا بہک گیا ہے۔ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو سونپ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم لوگ اسے خوش رکھو گے، باقی اللہ کی مرضی۔ اس کے الفاظ پر وہ دونوں بے پناہ خوش ہو گئے۔ سبحان اور فردوس بہن بھائی تھے، ان کا دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔
ماں باپ انتقال کر گئے تھے، سبحان کی شہر میں کپڑے کی دکان تھی، ان کی دکان اچھی خاصی چلتی تھی، روپے پیسے کے لحاظ سے وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ بیٹیاں بڑی تھیں، ان میں سے ایک کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جمعے کو عصر کے وقت نکاح ہوا، سادگی سے رخصتی بھی اسی دن کر دی گئی۔ جہیز میں اسے ہر چیز بڑی چیز دی گئی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس کی ایک جھلک دیکھنے چلی آئیں، وہ سب تجسس کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ پہلی ان پڑھ بیوی کے ریجیکٹ کرنے کے بعد شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی نے اسے کیوں کر قبول کیا۔ رات کو بہت دیر سے کمرے میں اس کی آمد ہوئی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے نیند دراز تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر فوراً سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، لیکن وہ اس کے پاس نہیں آیا، سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ ان دونوں کا سامنا کئی بار ہو چکا تھا۔ وہ بہت کم ماموں کے گھر جاتا تھا، شادی کے بعد تو یہ جانا نہ جانے کے برابر رہ گیا تھا۔ آج اس نے اسے 4 سال بعد دیکھا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی شعور سے ہوگی، وہ اس کی دوسری بیوی بنے گی۔ جب یہ خبر اسے اپنی ماں کے ذریعے ملی تو کچھ دیر کے لیے تو بالکل سکتے میں رہ گئی تھی، لیکن ماں باپ کی عزت کی خاطر وہ یہ کڑوا گھونٹ پی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے بال بنانے لگا۔ وہ اس کے عجیب و غریب رویے کو سوچتی رہی۔ بیڈ پر بیٹھی زیبان کچھ نوس ہوتی رہی۔ اچھا زیبان لکھا ہوا ہے، میں اس کو زیبا کہہ دوں گی، ٹھیک ہے؟ زیبان کچھ عجیب سا ہے نا نام۔ بیڈ پر بیٹھی زیبا کچھ نوس ہوتی رہی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اٹھو۔ وہ دل ہی دل میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے اٹھتے ہی وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے دوسرا تکیا اس پر پھینک کر بولا، یہ لو اور کہیں بھی جا کے سو جاؤ۔ خود وہ کمبل میں منہ ڈھانپ کر سونے لگا۔ اس کی بدتمیزی پر وہ جھلس گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ ناسمجھی کی کیفیت میں مبتلا رہی، پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب نکلی تو لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ تکیا وہ نیچے کارپٹ پر رکھ کر سونے لگی۔ اس رات اسے حقیقتاً اپنی بدقسمتی پر یقین آ گیا۔ ساس اور ماں کے سامنے خود کو خوش ظاہر کر کے اس نے مطمئن تو کر دیا، لیکن خود اتنی ہی مضطرب تھی۔ اضطراب کی وجہ اس بات کا خوف تھا کہ اگر حقیقت کسی دن عیاں ہو گئی تو کیا ہوگا۔ پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کر وہ مطمئن سی ہو گئی۔ اس کی ساس بات بات پر اس سے شعور کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور وہ ٹھیک ہے کہہ کر بات گول کر جاتی تھی۔ رات کو وہ اب بھی دیر سے آتا تھا۔ شادی کو 1.5 ماہ ہونے کو آیا، وہ اب بھی اپنی روٹین جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن آج اس کی شامت آ گئی۔ عنایت اللہ بہت غصے میں باہر برآمدے میں ٹہل رہے تھے، پھر کچھ سوچ کر ان کے کمرے میں چلے گئے۔ زیبا کوئی میگزین پڑھ رہی تھی، انہیں اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر میگزین رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عنایت اللہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئے، پھر وہ زیبا سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ زیبا جان گئی تھی کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس کے دل میں خوف کے گہرے بادل منڈلا رہے تھے۔ ان کی باتوں کے دوران ہی وہ چلا آیا۔ ایک نظر زیبا پہ ڈال کر وہ دھیرے دھیرے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں عنایت اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیڈ پہ بیٹھ کر وہ اپنے جوتے اتارنے لگا۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ گھڑی دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ دوستوں کے پاس تھا، جواب دے کر وہ جوں ہی کھڑے ہو کر رخ موڑنے لگا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، راتوں کو دیر سے مت گھر آیا کرو، اس لیے بیاہ کر نہیں لایا میں تمہیں کہ تم آوارہ گردی کرتے رہو، اور یہ آئندہ مجھے تم سے کچھ کہنا نہ پڑے۔ اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتے ہوئے کہا اور چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے کتنی اجنبیت تھی۔ وہ بدل گیا تھا یا اس کا باپ؟ وہ دل ہی دل میں باپ سے شکوہ کرنے لگا۔ وہ خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب شعور کی نظروں کا انداز بدل گیا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر جما کر وہ بڑے درشت لہجے میں بولا، تم نے شکایت؟ وہ اس پر برسنے کو تیار تھا۔ نہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو کیوں پوچھ رہے تھے وہ؟ اب کہ وہ تیز آواز میں بولا، پتہ نہیں۔ اس کی آواز یکدم بھر آئی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، وہ چلایا۔ وہ باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے کمرے سے نکلتے دیکھ ایک بار پھر چلایا، آپ نے خود ہی کہا کہ چائے بنا کے لاؤ میرے لیے، سر میں درد ہے۔ حکم دے کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ نم آنکھیں لیے کچن میں چلی گئی۔ عنایت اللہ جب تک گھر پر رہے وہ رات کو جلدی گھر آتا تھا۔ ان کے دبئی واپس جانے کے بعد اس نے پھر سے پرانی روش اختیار کر لی۔ وہ زیبا کے سامنے سگریٹ پیتا تھا۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے کچھ کہنے کا حوصلہ خود میں پیدا نہ کر سکی۔ لائٹ بلو کلر کے سوٹ پہنے وہ ہلکا ہلکا میک اپ کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا رسالہ دیکھ رہا تھا۔ اسے تیار ہوتے دیکھ کر بولا، کہیں جانا ہے تمہیں؟ آواز میں برف جیسی سختی تھی۔ اس کے سخت الفاظ پر اس کا حرکت کرتا ہاتھ رک گیا۔
اگلے ہی پل وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی، اچھی طرح منہ دھو کر تولیے سے خشک کر کے نکل آئی۔ اس کے دھلے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر وہ پھر سے رسالے میں گم ہو گیا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ اماں اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا اسے بتایا کرتی تھی کہ پہلے وہ ایسا تھا، اب ایسا ہو گیا ہے، پہلے یہ کرتا تھا، اب یہ کرتا ہے۔ پہلے اس نے ہمیشہ اس کے بارے میں ہر کسی سے اچھے ریمارکس ہی سنے تھے، اور وہ خود بھی بطور کزن اسے پسند کرتی تھی۔ وہ بہت نیک شریف انسان تھا، سبحان بھی اس سے پیار کرتے تھے، وہ اپنے بھانجے کو بہت چاہتے تھے۔ لیکن اب جس شعور کو وہ دیکھ رہی تھی وہ بہت بدل گیا تھا۔ 2 کنال پر مشتمل ایک کشادہ گھر تھا، 6 کمرے، ایک کچن، کمروں کے آگے برآمدہ جس کے اونچے اونچے ستون تھے، ایک بڑا صحن دیواروں کے ساتھ بنی کیاریوں میں امرود، الوچے، لیموں کے درخت، گلاب اور مختلف قسم کے پھول تھے۔ گھر کے دوسرے کونے پہ بیٹھک بنائی گئی تھی جہاں مہمان بیٹھتے تھے۔ صبح سے بارش ہو رہی تھی، تیز بارش میں پودے درخت نکھر گئے تھے، مٹی کی خوشبو روح کو تر و تازگی بخش رہی تھی۔ وہ برآمدے میں کھڑی اس حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار تیز ہوا کا جھونکا بدن سے ٹکراتا تو پورے جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی۔ دونوں ہاتھ اپنے گرد باندھے وہ قدرت کی اس حسین نعمت کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہی تھی۔ بڑے زور کی بجلی چمکی، بادلوں کی گرج چمک سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی، اب بھی ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ پشت پر سے آتی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سارا دن ادھر ادھر پھرنے کے علاوہ کچھ آتا ہے تمہیں؟ وہ سر جھکائے ستون سے ٹیک لگا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ادھر دیکھو، میری طرف، وہ اونچی آواز میں بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی آنکھیں چند سیکنڈز کے لیے اس کے چہرے پر جما دیں، لیکن جلد ہی ہٹا بھی دیں۔ جاؤ چائے بنا کے لاؤ میرے لیے۔ اس کے حکم پر وہ فوراً بولی، سلنڈر میں گیس ختم ہو گئی ہے۔ تو آگ نہیں جلا سکتی تم؟ وہ اس پر برس پڑا۔ مجھے آگ جلانی نہیں آتی، ندامت سے کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف جانے لگی جب اسے اس کی آواز سنائی دی۔ رہنے دو۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حسین موسم کی ساری دلچسپی ختم ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ شخص نہ خود خوش رہتا تھا نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے دل کھول کر سنائے۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ اماں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ فردوس پالک صاف کر رہی تھی، ساتھ ہی کسی رشتہ دار کے ہاں ہونے والی شادی کا احوال بھی سنا رہی تھی۔ شعور کیاری کے پاس بیٹھا پودینہ اور دھنیا اکھاڑ کر زمین پر ڈھیر کر رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظر پڑی تو چلا کے بولی، 1000 مرتبہ کہا ہے کہ یہ یہاں مت بویا کریں۔ وہ بہن کو آواز دینے لگا، سونی؟ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ ادھر پھینک آؤ۔ پودینہ اور دھنیا اس کے حوالے کر کے وہ گھاس اکھیڑنے لگا۔ دیکھا تم نے کیسا کھلا کھلا پودینہ اکھاڑ پھینکا اس نے؟ وہ تعصب سے بولی۔ ہاتھ جھاڑ کر وہ قریب آ کر ماں کے پاس تخت پہ بیٹھ گیا۔ تم کیوں ایسے دھلے منہ پھرتی ہو؟ شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، میک اپ کیا کرو، یہی دن ہوتے ہیں، پھر تو بندہ کام کاج میں ایسا جٹ جاتا ہے کہ… دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ شعور نے پالک کا پتا اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا۔ اماں، کچھ لوگوں کو میرا میک اپ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ شعور کے پتا نوچتے ہاتھ یکدم رک گئے۔ بغیر دیکھے بھی اسے احساس ہوا کہ وہ ہنس رہی ہے۔ ارے کن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا؟ جنہیں اچھا نہیں لگتا وہ یہاں مت آیا کرے، جلتے ہیں تم سے۔ اماں کی بات پہ وہ کھلکھلائی۔ شعور نظریں اٹھا کر اسے سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگا۔ فردوس باورچی خانے چلی گئی، تب وہ دھیرے سے بولا، آپے میں رہو۔ آپے میں ہوں، ورنہ اماں کو سچ سچ بتا دیتی۔ کیا بتاتی تم؟ اس کے لہجے کی درستی کو کسی خاطر میں لائے بغیر وہ کافی بے نیاز سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فردوس آ گئی۔ بیٹا کل صبح اسے اس کی ماں کے گھر لے جانا، بہت ہی دن ہو گئے ہیں اسے وہاں گئے۔ ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ 2 ٹوک انداز پہ انکار کرتے ہوئے بولا، میں نہیں لے جا سکتا۔ تم نہیں لے جاؤ گے تو کون لے کے جائے گا؟ جہاں زیب سے کہہ دوں گا۔ اس نے چچا زاد بھائی کا نام لیا۔ ان کی باتوں کے دوران وہ بالکل خاموش تھی۔ رات کو وہ بیگ تیار کر رہی تھی، وہ کمرے میں موجود تھا۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے وہ گویا ہوا، جہاں زیب کے ساتھ۔ کوڑا جواب دے کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح اس کی تیاری کے دوران کھٹ پٹ کی آواز سے وہ جاگ گیا تھا۔ اسے کمرے سے جاتا دیکھ کر وہ جلدی سے بستر چھوڑ کے باہر چلا آیا۔ سنو، وہ برآمدے میں چلا آیا، چائے بناؤ میرے لیے، میں تیار ہوتا ہوں، پھر چلیں گے، کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ میرا بیٹا دل کا برا نہیں، بس حالات نے… فردوس نے بات ادھوری چھوڑ دی جبکہ وہ کچن میں چائے بنانے چل دی۔ جب وہ چائے لے کر گئی تو وہ کپڑے تبدیل کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ چائے، اس کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ اس پر ایک نگاہ ڈال کر وہ چائے پینے لگا۔
میں شکور سے گاڑی نکالنے کا کہتا ہوں، تم تب تک انتظار کرو۔ کپ اسے تھما کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی آئی تو وہ دونوں شہر چلے گئے۔ عمارہ، سعد، شہریار، شرجیل اور ابو بکر، ان سب سے ملاقات شام کو ہوئی تھی، کیونکہ صبح وہ اسکول کالجز میں تھے اور لنچ کے بعد وہ خود سو گئی تھی، اس لیے اس کے جاگنے پر ہی ان سب سے ملاقات ہو سکی تھی۔ عمارہ اور سعد کالج جاتے تھے، وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ عمارہ 4th ایئر جبکہ سعد 1st ایئر میں تھا۔ شہریار اور شرجیل بالترتیب 8ویں اور 4تھی کلاس میں تھے۔ رات کو لاؤنج میں بیٹھی وہ سب کے ساتھ ٹی وی پر فلم دیکھ رہی تھی۔ امی رات کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ امی کا ہاتھ بٹانے کے خیال سے کچن میں چلی آئی، لیکن امی نے اسے واپس لاؤنج میں بھیج دیا۔ خود سوچ کر وہ امی کے کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ پہ بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑے ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، خشک سرد سی آواز ایئر پیس سے ابھری۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ دوسری طرف سے سلام کا جواب دیا گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ آپ سے بات کر رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ ایک بار پھر سے وہ سوال دہراتی بولی۔ فون کیوں کیا؟ جواب کی بجائے سوال کرتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ایسے ہی آپ سے بات کرنے کے لیے؟ کیوں؟ کیا واپس نہیں آنا تم نے؟ اس کے الٹے سیدھے سوال اسے تپا رہے تھے۔ کیا فون واپس نہ آنے کی صورت میں ہی کیا جا سکتا ہے؟ ویسے منع ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ کال صرف مجھے کر رہی ہو؟ یادیں جگہ گھما چکی ہو یا 10 جگہ گھما چکی ہو؟ مزید سننے کی تاب اس میں نہ تھی، اس لیے اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور خود کو کوسنے لگی۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی اسے فون کرنے کی؟ اس کی بلا سے وہ ساری عمر یوں ہی رہے۔ یکدم فون کے بجنے والی بیل نے اسے سوچوں سے نکالا۔ دوسری بیل پر ہی اس نے تیزی سے ریسیور ہاتھ میں لے کے ہیلو کہا۔ اسے توقع نہ تھی کہ دوسری طرف وہی ہوگا۔ فون کیوں بند کیا تم نے؟ وہ دھاڑا۔ جب آپ کو بولنے کی تمیز آئے تبھی بات کروں گی آپ سے۔ اس نے ریسیور بجائے کریڈل پہ رکھنے کے ٹیبل پہ رکھ دیا اور کمرے سے نکل آئی۔ سبحان کے آنے پر گانا لگا دیا گیا۔ کھانا لگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد امی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں چلی آئی۔ سبحان اپنا کپ اٹھا کر کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب کو کپ تھما کر وہ اپنا کپ لے کر صوفے پہ بیٹھ کر چائے کی سپ لینے لگی۔ جب لاؤنج کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا، آنے والے کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ بے دھیانی میں اس نے اپنا کپ ساتھ بیٹھی عمارہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ سب نارمل تھے، لیکن وہ نارمل نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رات کے اس وقت وہ صرف اور صرف ضد میں چلا آیا ہے۔ سب کے سلام کا اس نے بڑے تکبرانہ انداز میں جواب دیا۔ بیٹھے نا شعور بھائی؟ عمارہ نے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ ایک سلگتی نظر اس پہ ڈال کر وہ بیٹھ گیا۔ کہاں ہے ممانی؟ اس نے عمارہ سے پوچھا۔ اس کے سوال پر کھڑی زیبا کا دل دھڑک اٹھا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، چائے پلاؤ۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن میں چلا آیا۔ وہ فریج سے دودھ کا پیکٹ نکال کر مڑی، اسے دیکھ کر خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے 5 منٹ وہ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے سخت برہم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے اس جامد سکوت کو توڑا۔ مجھے ضد دلاؤ گی تو رو گی۔ پشت پر سے آتی آواز پر پلٹ کر دیکھنے کی ہمت وہ خود میں نہیں پیدا کر سکی تھی۔ اسی وقت وہ حقیقی معنوں میں خوف زدہ تھی۔ ذرا سی بات پر رات کے وقت صرف ضد میں چلے آنا در حقیقت ایک نارمل ذہن کا اقدام تھا ہی نہیں۔ بات کیوں نہیں کی تم نے مجھ سے؟ وہ چپ رہی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، بات کیوں نہیں کی مجھ سے؟ چائے کپ میں انڈیل کر وہ کپ تھام چکی تھی۔ پلیز، اس وقت میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے بڑے زور سے اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ کو اپنے ہاتھ سے پرے اچھالا۔ کپ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ ہراساں نظروں سے کبھی اسے دیکھ رہی تھی اور کبھی ٹوٹے کپ کی کرچیوں کو۔ اس دوران یاسمین چلی آئیں۔ عمارہ نے بتایا کہ تم آئے ہو۔ ان کی نظریں ٹوٹے کپ پر پڑی۔ یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ چائے چکنے فرش پہ پڑی تھی۔ امی، غلطی سے مجھ سے۔ کوئی بات نہیں، تم شعور کو لے کے کمرے میں جاؤ، میں بنا دیتی ہوں۔ انہیں بھیج کر وہ خود چائے بنانے لگی۔ وہ اسے عمارہ کے کمرے میں لے آئی جو پہلے ان دونوں کا مشترکہ تھا۔ آج تو تم نے بہانہ بنا لیا، آئندہ میں تمہیں بہانے بنانے نہیں دوں گا۔ اگر تم نے مجھے اس طرح ضد دلائی تو اپنا بھرم ورم سب بھول جاؤ گی۔ وہ خاموش رہی۔ وہ اپنی حرکت پر سخت نادم ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی سانپ کی پٹاری میں ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ خود کو کوسنے لگی۔ یاسمین چائے بنا کر لے آئیں۔ اس دوران سبحان بھی آ کر بیٹھ گئے۔
وہ دونوں باتیں کرنے لگے جبکہ امی زیبا سے بچوں کے اسکول کالجز کے مسائل ڈسکس کرنے لگی۔ سبحان کے سامنے وہ نہایت سعادت مند بنا رہتا تھا۔ کافی دیر کی گپ شپ کے بعد سبحان اٹھتے ہوئے بولے، اب تم بھی سو جاؤ، دیر ہو گئی ہے۔ وہ کمرے میں چلے گئے۔ اس نے سبحان سے جھوٹ بولا تھا کہ اسے ایک ضروری کام سے شہر آنا پڑا تھا اور اس کے جھوٹ پر انہوں نے یقین کر لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ زیبا سے بولا، فون لے آؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر فون اٹھا کر لے آئی۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ نمبر ڈائل کرنے کے ساتھ وہ بیڈ کی پائنتی کے پاس کھڑی زیبا سے ترشی سے بولا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ۔ چند لمحے اس کی طرف وہ دیکھتی رہی اور پھر جانے لگی۔ اسے پتہ تھا وہ کسے فون کر رہا تھا۔ وہ اور سونی رخسار کے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں انہیں کچھ فاصلے پر شعور چند لڑکوں کے ساتھ دکھائی دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ ان کے قدم بے اختیار رک چکے تھے۔ سونی کی آواز پر رکے قدم پھر سے چل پڑے۔ جوں جوں وہ ان کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وجہ خوف تھا جو اسے بے تحاشا لاحق تھا۔ شعور بھی انہیں دیکھ چکا تھا۔ تبھی سڑک کے بیچوں بیچ سے چند قدم ہٹ کر وہ کنارے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں جھکنے پر اس کے ساتھ کھڑے لڑکوں کی نظریں بھی بے ساختہ جھکی تھیں۔ شعور چپ چاپ زمین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں جب خاموشی سے ان کے قریب سے گزر گئیں تو اس کے پاؤں کی حرکت تھمی اور ساتھ ہی سر اٹھا کر وہ لڑکوں سے بولنے لگا تھا۔ لڑکوں کی نظریں بھولے سے بھی اس سمت نہیں اٹھی تھیں جہاں وہ دونوں چلی جا رہی تھیں۔ وہ مرد جو کبھی سڑک پر کھڑے ہو کر کسی بھی لڑکی کو دیکھنے پر خود کو حق بجانب سمجھا تھا، آج پھر سے اپنی پرانی روش کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ایک عورت کے عمل نے اس کے جھکے سر کو اٹھایا تھا، اب ایک عورت نے اس کے اٹھے سر کو پھر سے جھکا دیا تھا۔ آج اسے پھر سے احساس ہوا تھا کہ عورت کی عزت و احترام کیوں واجب ہے۔ اماں اور سونی شہر گئی تھی۔ سونی کے گردے میں تکلیف تھی، وہاں انہیں سبحان کے گھر ٹھہرنا تھا، پھر شام کو آنا تھا۔ گھر پر شعور اور وہ دونوں تھے۔ دوپہر کی نیند کے بعد وہ اٹھا تو چائے بنا کر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی جب اس نے اسے تیار ہوتے دیکھا۔ کپ رکھ کر وہ یکدم بولی، کہیں جانا ہے آپ کو؟ وہ بے ساختہ اس کے سامنے آئی تھی۔ ہاں کیوں؟ اس کے کیوں میں بہت کاٹ تھی۔ آپ کیسے جا سکتے ہیں، میں گھر پہ اکیلی ہوں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس کے گھبرائے چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ بولا، میں رخسار کو بھیج دیتا ہوں، وہ آ جائے گی یہاں۔ آپ مجھے چھوڑ کے جائیں گے؟ اکیلے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا نہیں ہے کہ رخسار کو بھیج دیتا ہوں؟ وہ اس کے قریب آ کر چلایا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم سے نمی آ گئی تھی۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، پہنا ہوا سویٹر کھینچتے ہوئے اتار کر صوفے پہ اچھال دیا، ہاتھ میں پکڑے گلاسز ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک دیے، بیڈ پہ بیٹھ کر شوز اتار کر سامنے دیوار پر دے مارے اور دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر بستر پر لیٹ گیا۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ جو ہونک بنی سب دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر فوراً کمرہ چھوڑ کر چلی آئی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ گھر پر ٹک گیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے اکثر اسے فون سے جڑے بیٹھے دیکھا تھا۔ اگر وہ سونے کے لیے کمرے میں آتی اور وہ بات کر رہا ہوتا تو اسے کمرے سے نکل جانے کو بولتا۔ عموماً اس وقت فون پہ بات کرتا جب وہ کام میں مصروف ہوتی۔ ابتدا میں اسے شک تھا، بعد میں یقین ہو گیا کہ وہ لڑکیوں سے ہی بات کرتا ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور شیریں ہو جاتی تھی۔ وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس قدر ڈھیٹ تھا کہ بجائے بات ماننے کی وہ مزید بگڑ سکتا تھا۔ لڑکیوں کے بھی فون آنے لگے تھے۔ وہ بڑے دھڑلے سے اس کے بارے میں پوچھتی۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے دوپہر کو آرام کرنے کا سوچا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹا فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ آج تو اس نے باہر نہ نکلنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ رسالہ ہاتھ میں لیے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے نوٹ کیا کہ وہ کھل کر بات نہیں کر رہا تھا، صرف ہوں ہاں میں بات ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اس کی آواز سنی، چائے بنا کے لاؤ۔ مقصد اسے وہاں سے ہٹانا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی، دودھ ختم ہو گیا ہے، قہوہ بناؤ۔ آپ کے لہجے میں برہمی تھی۔ چینی نہیں ہے۔ بے نیازی عروج پر تھی۔ چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ بولا، اس کی مخاطب فون والی لڑکی تھی، اتنے دن سے تم کیوں ناراض تھی؟ ایک دن میں کیا ناراض ہو گیا رونے بیٹھ گئی؟ دوسری طرف کی بات سن کر وہ مزید بولا، اتنے دن سے تم نہیں بول رہی تھی اس لیے مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ اوکے یار، پھر سے ایسا نہیں کروں گا، پلیز اب رو نہیں، میں کروں گا فون تمہیں۔ اوکے بائے۔ فون رکھ کر وہ اٹھ کر الماری کی طرف گیا، جبکہ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے سکتے کی کیفیت میں بیٹھی اس دوگلے خود غرض انسان کے گھٹیا پن کو سوچ رہی تھی۔ بیوی سے بات کرنے کو اس کے پاس لفظ تک نہیں تھے، لیکن دوسری عورتوں سے بولنے کے لیے کسی قدر ذخیرہ الفاظ تھے۔ اور کیا مٹھاس بھرا لہجہ! وہ لباس بدلنے واش روم چلا گیا۔
کچھ دیر بعد وہ لباس بدل کر نکل آیا، بیڈ کے کنارے بیٹھ کر شوز پہننے لگا۔ ایک دو بار سرسری نظر اس نے زیبا پر بھی ڈالی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں بے تاثر۔ وہ نہایت اطمینان سے تیار ہو کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے دل کھول کر آنسوؤں کی صورت میں اپنے غم کو بہایا تھا۔ اگلے چند دن اس نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ وہ اس کے کسی بھی عمل سے، کسی بھی فعل سے کوئی سروکار نہ رکھنے کا تہیہ کر چکی تھی، لیکن برداشت کی حد جب ختم ہو جائے تو تہیہ اور تحمل سب بھول جاتے ہیں۔ وہ بھی یہ بھول چکی تھی کہ وہ ایسا کوئی بھی تہیہ کر چکی ہے۔ شام کے وقت فون کی بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ شعور ہے؟ ایک مترنم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کون؟ اس نے غصے کی لہر کو دباتے ہوئے کہا۔ میں اس کی دوست۔ دوسری طرف سے فخریہ انداز میں بتایا گیا۔ وہ نہیں ہے، آئندہ فون مت کرنا ورنہ میرے ہاتھوں بڑی بے عزتی ہوگی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن اس کی شامت آ گئی۔ تم نے کل فون پر مہرین سے بدتمیزی کیوں کی؟ وہ خونخوار لہجے میں اس پر برس پڑا۔ وہ کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا پکایا جائے جب وہ آ کر اس پر برس پڑا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے اسے فون کرنے سے منع کیا تھا بس۔ اس نے فریج کا دروازہ بند کرتے پلٹ کر جواب دیا۔ تمہارے باپ کا فون ہے یا تمہارے باپ کا گھر ہے جہاں تمہارے قوانین چلیں گے؟ وہ چپ رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، کیوں بدتمیزی کی تم نے؟ میں نے اسے منع کیا تھا۔ اس نے بےچارگی سے کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ اس کے گال پر پڑ چکا تھا۔ میرے معاملات میں تم نہیں بولو گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ بات کرنے کو کچھ رہا بھی نہیں تھا۔ ایک غیر لڑکی کی بات مان کر اس نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ بہت دن گزر گئے۔ کئی بار وہ اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس اس نے کیا تھا۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہ وہاں بیٹھنے سے گریز کرتی تھی۔ اگر وہ آ کر ان سب کے سامنے بیٹھ جاتا تو وہ کسی بہانے سے وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی جاتی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تھپڑ اسے بھولا نہیں تھا اور نہ ہی وہ بھول سکتی تھی، اور نہ ہی اس میں زرین جیسی ہمت تھی کہ اسے چھوڑ کر بے فکری سے ماں کے گھر بیٹھ جاتی۔ اسے صرف اپنے ماں باپ کی عزت کا احساس تھا۔ وہ سب دھوپ میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ برآمدے میں آیا۔ چائے بنا کر لاؤ، چلا کر اس نے زیبا سے کہا تھا، پھر کمرے میں چلا گیا۔ چائے بنا کر اس نے سونی کو اشارے سے بلایا۔ وہ مالٹے کھانے میں مصروف تھی۔ سونی کچن میں آئی تو وہ بولی، یہ چائے بھائی کو دے آؤ۔ جی بھابھی۔ وہ معنی خیزی سے ہنستی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس کے ہر کام کے لیے سونی کی خدمات حاصل کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی۔ سونی نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھا۔ کسی کی موجودگی کے احساس کے تحت اس نے بازو ہٹا کر دیکھا۔ سونی تھی۔ چائے، اس نے دھیرے سے کہا۔ زیبا کہاں ہے؟ تیوری چڑھا کر اس نے سوال کیا۔ اس کے سوال نے سونی کو گڑبڑا دیا۔ انہیں کام تھا، اس نے بہانہ بنایا۔ اسے کہو تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ اس کے تپتے لہجے نے سونی کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی، پھر تقریباً بھاگ کر صحن میں بیٹھی زیبا تک پہنچی۔ بھابھی، بھائی کا موڈ بہت خراب ہے۔ پھر اس نے اس کا پیغام منو ان سنا دیا تھا۔ بھابھی جائیں ورنہ بھائی کا دماغ پھر سے خراب ہو سکتا ہے۔ اسے تسلی دے کر وہ کمرے میں آئی۔ اس لمحے اس کے اندر جیسے جینے کی امنگ ختم ہو چکی تھی۔ جب ایک شخص سے آپ کو بے تحاشا نفرت محسوس ہو، جس نے آپ کی روح کو زخمی کر دیا ہو، اس سے ایک لفظ بولنے کے لیے خود پر بہت جبر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی لفظ زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، یعنی اس کے الفاظ کو بھی اس سے بے تحاشا نفرت تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ آواز اور لہجے میں حد درجے بیگانگی تھی۔ آنکھوں سے بازو ہٹائے وہ اسے کرخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں چائے بنانے کو کہا تھا، سونی سے کیوں بنوائی؟ چائے میں نے بنائی ہے۔ وہ کوئی بکھیڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لائی کیوں نہیں تم؟ آپ کے آواز میں اور بھی زیادہ برہمی کے آثار تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر سرد سے بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے کھڑے ہو کے بولا، اس دن کی بات کو انا کا مسئلہ بنا رہی ہو؟ اس کی بات پر اس نے اپنے دل میں نہایت درد محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنایا ہوتا تو اس وقت میں یہاں نہ ہوتی، اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی۔ میری کوئی انا ہے ہی نہیں۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ تمہارے جیسے شوہر جس کے نصیب میں ہوں، وہاں عورت کی کوئی انا ہوتی ہی نہیں۔ اگر ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس رہتی نہیں۔ اگر مجھ میں انا ہوتی تو ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی، جیسے زرین بیٹھ گئی ہے۔ میری انا مر چکی ہے۔ میں کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ بنا ہی نہیں سکتی۔ ہاں، نفرت ضرور کر سکتی ہوں، تمہارے چہرے سے، تمہارے الفاظ سے، تمہارے کردار سے۔ میں سچ بول رہی ہوں کہ مجھے اس دن سے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔
یہاں انا کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے، ہاں نفرت کا تم کہہ سکتے ہو۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کب آنسو اس کے رخسار کو بھگونے لگے تھے۔ میں نہ تمہارے ساتھ لڑ سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی بحث کر سکتی ہوں، بس میرے لبوں پر ایک ہی بات رہے گی کہ میرا اللہ تم سے میرے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لے۔ تم میرے ساتھ جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تم سے اللہ لے۔ وہ خاموش نظریں نیچے کیے اپنے سے 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑی زیبا کو سن رہا تھا۔ جس بندے کو ماں باپ کے ساتھ بولنے کی تمیز نہ ہو وہ کسی اور کی عزت کیا کرے گا؟ تم کیا میری عزت کرو گے؟ تم تو اپنی عزت بھی نہیں کرتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو، باقی ساری دنیا، سارے لوگ غلط۔ چاہے ساری دنیا تمہیں معاف کرتے لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ کر لو جو کر سکتے ہو، اور آئندہ مجھے انا جیسے لفظ مت سنانا۔ مجھ میں انا نہیں ہے۔ میں اگر تم سے بات نہیں کرتی تو یہ انا نہیں، نفرت ہے، وہی نفرت جو تم سب کو دیتے ہو۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی جبکہ وہ دم بخود کھڑا رہ گیا تھا۔ ٹیلی فون کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اپنی کسی دوست سے ناراض تھا۔ آواز سن کر فون رکھ دیتا تھا۔ اگر کوئی اور دوست ہوتی تو بات کر لیتا، ورنہ فون بند کر دیتا۔ اس کی یہ دوست بھی بہت سیریس ہو گئی تھی، جب ہی دن رات فون کھڑکانے سے اور بات کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز و لہجہ اسے بھی پشیماں کر دیتا تھا۔ وہ پور اس کی محبت میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ پلیز شعور سے میری بات کروائیں۔ اس کی روندی ہوئی آواز پر وہ سوائے تعصب کے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے دکھ کی تخلیق میں شعور کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی کارستانی بھی تھی۔ اگر 50% وہ غلطا تو 50% وہ لڑکی۔ لیکن لڑکی کی حد درجے انوالومنٹ، درد میں ڈوبی آواز پر اس کا اپنا دل بھی پسیج گیا۔ حالانکہ ایسی لڑکیوں کے لیے جو لڑکوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتی ہیں اور ان کے ساتھ فلرٹ کرتی ہیں، ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ کہیں موجود نہ تھا۔ تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ رو رہی تھی اور غور سے اور شعور سے بات کرنا، یہاں نا لفظ مٹے ہوئے، جہاں جہاں میں اٹک رہی ہوں نا ایکچولی میں وہ سارے ورڈز مسنگ ہیں، تو میں تکے مار مار کے پڑھ رہی ہوں کہ اچھا یہ لکھا ہوگا، یہ لکھا ہوگا، اور شعور سے بات کرنا چاہتی تھی، جبکہ شعور نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ کر فون بند کر دیا تھا۔ شام کو کمرے میں الماری کھولے وہ کپڑوں کو ٹھیک کر رہی تھی۔ لحاف اور بیڈ شیٹس بکھری پڑی تھی، انہیں اچھی طرح سے طے کر کے اس نے الماری میں رکھ دیے۔ فون کی بیل کب سے ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا وہ گھر کے پچھلے صحن میں لیموں کے درختوں کو بڑی محویت سے تکے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے بیل کی آواز سنی نہیں تھی یا سننا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد اس نے خود آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ شعور ہے، پلیز اس سے میری بات کروائیں۔ اس نے بڑی بےتابی سے کہا۔ اسے انتظار کا کہہ کر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ وہ گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا فون ہے؟ کس کا ہے؟ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ وہی لڑکی ہے، اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ کہو وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر سے باہر نظریں درختوں پر جما کر وہ باہر دیکھنے لگا۔ اس کے تکبر کو سوچتی وہ فون کے پاس آئی۔ وہ مصروف ہے، چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی زبان پر نہ لا سکی تھی۔ آپ بعد میں کیجیے گا۔ اس نے فون رکھا اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے آخری جملے پر وہ اس کے پاس آ کر بولا، پھر کیوں کرنے کو کہا تم نے؟ میں نے جو کہا وہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ باز پرس اس کی عادت تھی اور وہ اس کی اس عادت سے نالاں تھی۔ آپ کے کہے الفاظ سے وہ مر بھی سکتی ہے۔ وہ کم از کم آپ کی بے رخی کے نتیجے میں خود کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس نے وضاحت کی۔ تم بچاؤ گی اسے؟ وہ صفاقی کی ساری حدیں پھلانگتے ہوئے بولا۔ وہ حیرت زدہ سی اسے تکتی رہی، پھر بولی تو اسے خود اپنا لہجہ اجنبی لگا۔ تم اس قدر بے حس ہو گئے ہو کہ کسی کی موت بھی تمہارے لیے معمولی بات رہ گئی ہے۔ تم اسے کوئی الفاظ نہیں سوچ رہے تھے۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی مرے یا جیے۔ اگر اسے کچھ ہوا نا تو اپنے اعمال کی فہرست میں ایک قتل کا اضافہ بھی کر لینا۔ ایک یہی کمی ہے، یہ بھی پوری کر دو۔ غصے سے اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ شدید غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے لوگوں کی زندگی سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ اسے کسی کی زندگی ختم ہونے پر کوئی دکھ پشیمانی بھی نہ تھی۔ وہ فون کرے تو اس سے کہنا کہ مجھے تم نے فون پر بات کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں منع نہیں کیا، اس نے تلخی سے کہا، پر تم یہی کہو گی۔ وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا، میں ایسا مذاق کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی۔
اس سے اس کی جان جا سکتی ہے۔ اس نے واضح انکار کیا۔ کہنا تم مجھے منع کر چکی ہو، وہ سخت لب و لہجے میں بولا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، اس نے انکار کیا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کہیں ڈر خوف کی ہلکی سی رمق بھی نہ تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، خاموش کھڑا چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہ پھر سے الماری کی طرف بڑھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد پھر سے بیل بجی۔ شعور نے فون اٹھایا۔ ہاں کہو، مجھے کچھ اور نہیں کہنا۔ کم ٹو دی پوائنٹ، کل میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ وہ چونک گئی۔ حرکت کرتے کرتے ہاتھ یکدم رک گئے۔ کل ہم کورٹ میں جا کر نکاح کریں گے۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سن رہا۔ میں اب ہر حال میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ پچھلی باتوں کو جانے دو، آج کی بات کرو۔ وہ زہر کن لہجے میں تیز تیز بولتا زیبا کے حلق تک کو کڑوا کر چکا تھا۔ پہلے نہیں مان رہا تھا پر اب مان رہا ہوں، مجھے ہر حال میں تمہارے ساتھ نکاح۔ تیزی سے اس کی طرف آتی زیبا نے ریسیور جھپٹ کر کریڈل پہ رکھ دیا۔ تم انتہائی ظالم ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ رونے لگی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا خاموش تھا۔ بیل پھر سے بجی۔ اب کی بار ریسیور زیبا نے اٹھایا اور رندی ہوئی آواز میں بولی، دیکھو یہاں پھر سے فون مت کرنا، میں منع کر چکی ہوں اسے۔ اب تم اسے فون نہیں کرو گی کیونکہ وہ تم سے بات نہیں کرے گا۔ دوسری جانب کی بات سن کر وہ ایک بار پھر چلائی، کہا نا کہ میں منع کر چکی ہوں اسے، اب وہ کبھی بھی تم سے بات نہیں کرے گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور وہیں کارپیٹ پہ بیٹھ کر رونے لگی۔ صبح وہ کافی دیر سے اٹھا۔ وہ اس کے لیے ناشتہ تیار کر کے آئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ناشتے کے برتن دھو کر وہ ایک بار پھر اس کے پاس چلی آئی۔ وہ ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل تو وہ شش و پنچ میں مبتلا رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، آج موسم اچھا ہے، باہر نہ جائیں؟ آنکھوں میں حد درجے حیرت لیے چند لمحے تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، جاؤ باہر صحن میں بیٹھ جاؤ، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جو گرمی سر کو چڑھی ہے وہ اتر جائے گی۔ اس کے سلگتے الفاظ پر وہ مجسمہ بن گئی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ تب وہ دھیرے سے بولا، سونی کے ساتھ چلی جانا۔ نہیں جانا، ضروری نہیں، اس نے بے تاثر انداز میں جواب دیا۔ وہ دور جانے لگی۔ وہ اس کے سامنے آ کے بولا، باہر سب تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کچھ بولے۔ کیوں بولیں گے؟ ابرو چڑھا کر اس نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر نہایت سنجیدگی سے دریافت کیا، کیونکہ میری کہانی میں ان کے لیے دلچسپی کے بہت سے رنگ ہیں۔ جتنا میں نہیں جانتا وہ مجھے جانتے ہیں۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا، تو کیا تم ساری زندگی لوگوں کے ڈر سے مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاؤ گے؟ وہ نکلنے لگی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تم تنگ کرنے لگی ہو مجھے۔ اس کے الفاظ میں جو بھی تھا وہ جان نہ پائی۔ آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر جانے لگی۔ چلو، اس نے پاس سے گزرتی زیبا کی ہٹ دھرمی پر بنا غصہ کیے کہا۔ اماں کو بتا کر وہ دونوں باہر نکلے۔ اماں کی زبانی وہ سن چکی تھی کہ گاؤں میں میاں بیوی سب کے سامنے ایک دوسرے کو پکارتے نہیں، ان کا ساتھ کہیں جانا یا سیر کو نکلنا کھلی بے حیائی سمجھی جاتی ہے، اور اس کو ویسے بھی عورتیں اس طرح گھورتی ہیں کہ شہر سے آنے کے بجائے کسی دوسرے سیارے سے آئی ہو۔ راستے میں کچھ لڑکے کھڑے تھے، ان کے پاس سے وہ خاموشی سے گزر کر کافی آگے جا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر بولا، کہہ رہے ہوں گے پہلے والی نے آگے مٹا ہوا سارا کہ دوسری کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ وہ سختی سے بولا تو وہ یکدم رک گئی، یعنی اس کے ساتھ چلنے سے انکاری تھی۔ سڑک کے کنارے کچے گھر کی مٹی کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ دل کھول کر رونے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ سختی سے بولا۔ وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، وہ درست لہجے میں بولا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ گھر جانا ہے؟ اس نے اس کے الفاظ دہراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں تم پر ظلم کرتا ہوں؟ اس کا لہجہ درست تھا۔ وہ اسے دھکا دے کر اپنے سامنے سے ہٹا کر تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگی۔ وہ بھی بگڑے تیور لیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک جگہ اسے غلط راستے پر جاتے دیکھ کر اس نے اسے صحیح راستہ دکھایا تھا۔ پگ ڈنڈی پر چلتے چلتے اس کی نظریں دور ہر طرف کھلی سرسوں پر تھیں۔ اپنی سوچوں میں گم، فصل دیکھنے میں منہمک، وہ مٹی کے بڑے تودے کو نہ دیکھ سکی۔ غیر متوازن وجود نالے میں گرنے لگا تھا جب پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر شعور نے اسے کھیتوں کی طرف دھکیلا۔ بجائے شکریہ ادا کرنے کے وہ بولی، گرنے دیا ہوتا آپ کی جان چھوٹ جاتی، اور وہیں بیٹھ کر پاؤں سہلانے لگی۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چوٹ آئی ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ بنا جواب دیے وہ اپنے ہاتھ سے اپنا پاؤں ہلکا ہلکا دبا رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے گلابی پاؤں پر جمی تھیں۔ اپنا ہاتھ اس کے پاؤں پر رکھتے ہوئے بولا، کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس نے یکدم جوتا پہنا اور اٹھ کر بولی، واپسی کا کون سا راستہ ہے؟ بیری کے درخت کے قریب پہنچ کر وہ اس سے بولا، بیر کھاؤ گی؟ وہ رکی نہیں اور اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھی۔
ناچار وہ بھی آگے بڑھا۔ سامنے سے کچھ لڑکیاں آ رہی تھیں۔ شعور اس سے آگے بڑھا۔ آگے والی لڑکی شعور کو دیکھ کر بڑے دلربا انداز سے ہنسی، پھر اس کی نظر شعور کے پیچھے زیبا پہ پڑی تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لڑکی کے ہنسنے اور شعور کے معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے پر اس نے قیاس لگایا کہ وہ اس کی کوئی رشتہ دار تھی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ بالآخر وہ پوچھ بیٹھی۔ میری محبوبہ۔ باغ میں قدم رکھتے شعور کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اس قدر ڈٹائی سے اعتراف کرتے پہلے شوہر کو دیکھا۔ امرود کی شاخ سے امرود توڑ کر اس کی طرف بڑھا کے بولا، پلوشا نام ہے اس کا۔ اس نے خود ہی تفصیل دینی چاہی۔ اتنے ہی مرتے ہو تو شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے زہر آلود انداز میں پوچھا تھا۔ قسمت میں نہیں تھی، بے نیازی سے کہہ کر وہ پھر سے امرود توڑنے لگا، لیکن اس نے اس کے ہاتھ سے امرود نہیں لیا، خود ایک درخت کی جانب بڑھی۔ بات مت کرو مجھ سے۔ وہ آگے بڑھی۔ باغ کے آخری سرے پر پہنچ کر اس نے نیچے ندی بہتے دیکھی۔ باغ بلندی پر تھا، دور ندی نیچے بہہ رہی تھی۔ ندی دیکھ کر تو وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ پانی کا تیز شور ماحول کی خاموشی کو توڑتا کانوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ کہاں سے، کیسے جاتے ہیں ندی تک؟ اس نے اپنے پیچھے کھڑے شعور سے سوال کیا۔ باغ کے چاروں طرف لکڑیوں اور خشک جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جو دوسرا ہے وہ کافی دور ہے، بس یہیں سے دیکھ لو۔ اس نے تفصیلی طور پر بتایا۔ مجھے جانا ہے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ کہا نہ دور ہے، کہہ کر وہ مڑ کر چلنے لگا۔ سنو پلیز، مجھے جانا ہے، بس یہیں سے دیکھ لو نا۔ تنگ آ کر وہ عاجزی سے بولا، مجھے نزدیک سے دیکھنا ہے۔ وہ ڈٹ گئی۔ آؤ۔ تنگ آ کر وہ چل پڑا۔ کافی فاصلہ طے کر کے وہ خشک جھاڑیوں کے میدان میں چلے آئے۔ میدان میں کہیں کہیں سرسبز گھاس تھی، باقی خشک جھاڑیاں اور گھاس پھوس تھی۔ میدان کو پار کر کے تنگ پتھریلے راستے سے گزر کر ندی تک جانا پڑتا تھا۔ میدان اونچائی پر تھا، جبکہ ندی کے لیے راستہ اونچائی سے ڈھلان کی طرف جاتا تھا۔ کانٹے دار جھاڑیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے انہوں نے تقریباً دوڑتے ہوئے نیچے تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ وہ ندی کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ کچھ پل خاموشی حائل رہی، پھر اس سکوت کو زیبا کی آواز نے توڑا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں۔ نیم دراز سا وہ ندی کے پانی پر نگاہیں مرکوز کیے بولا، تم سگریٹ پینا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے دیکھا اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، لیکن وہ بدستور خاموش رہا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ کس نے کہا تم سے؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد اس نے سوال کیا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم میری بات کا جواب دو۔ کچھ اور کہو۔ اس نے بات بدلنی چاہی۔ نہیں، میں یہی کہوں گی۔ تنگ مت کرو، وہ سختی سے کہتا پھر سے پتھر اٹھا کر ندی میں پھینکنے لگا۔ اگر پلوشا کہے تب بھی نہیں مانو گے؟ جلن کے احساس کے تحت اس کی زبان پر اس وقت اسی کا نام آیا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ آج پہلی بار اس نے اسے اس قدر مسکراتے دیکھا۔ کہو نا، تم سگریٹ پینا چھوڑ دو گے؟ اس کا لہجہ ملتجی تھا۔ ایک بار جس شے کی عادت پڑ جائے وہ نہیں چھوٹتی۔ چھوٹتی ہے اگر بندہ خود چاہے۔ وہ اس کے گرد حوصلے کا حصار باندھ رہی تھی۔ کہو چھوڑ دو گے نا تم؟ ایک ہی بات کی تکرار سن کر وہ چلایا، بکواس بند کرو کہ تم۔ وہ گمسم رہ گئی۔ اعصاب پرسکون ہوتے ہی اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا جب اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ جھٹکنے پر جیسے اسے کرنٹ لگا۔ اپنا ہاتھ پھر سے اس نے سختی سے اس کے کندھے پہ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں دہکتی آگ کی بھڑکتی چنگاریاں اس نے دیکھ لی تھیں۔ اب کی بار اس نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رہنے دیا تھا۔ اس نے پھر سے اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے استحقاق کو ثابت کر کے گویا اس کو چیلنج کیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے رہا، پھر کچھ ہی دیر بعد ہٹا دیا تھا۔ وہاں کچھ دیر مزید بیٹھے رہنے کے بعد وہ دونوں لوٹ آئے۔ بہادر خان کے بیٹے حشمت خان کی شادی تھی۔ اس کی شادی اپنی کزن سے ہو رہی تھی۔ مہندی والے دن فردوس صبح سویرے ان کے گھر چلی گئی۔ ساتھ ہی سونی اور زیبا کو تیار ہو کر آنے کی تاکید بھی کی۔ دونوں گھروں کے بیچ دیوار تھی۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی جب وہ کمرے میں چلا آیا۔ الماری سے کپڑے نکال کر اس نے اسے پکڑائے اور خود تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی نہا کر نکلا۔ سفید شلوار قمیص میں اس کا دلکش سراپا اور نمایاں ہو گیا تھا۔ تیار ہو کر وہ چادر اوڑھنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، آج مہندی لے کر جانا ہے؟ ہاں۔ اس کے سوال پر وہ تعجب سے بولی۔ وہ سر ہلا کر چند لمحے چپ رہا۔ تم نہیں جانا؟ کچھ توقف کر کے بولا۔ کیوں؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ سوال پھسل گیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں۔ کچھ پل سوچ کر وہ یکدم بولی، ایک شرط پر نہیں جاؤں گی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ کیا شرط؟ سنجیدگی سے کہہ کر وہ خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ تم چچا جان کے گھر مجھ سے ملنے آؤ گے؟
اس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ نہ آؤں تو؟ گلاسز اٹھا کر وہ اس کے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ وہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے میں آؤں گا، پر تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ گاؤں میں شادی بیاہ کے موقعوں پر مردوں کے گھروں میں چلے آنے کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اتنا عرصہ یہاں رہ کر اسے اتنا تو معلوم ہو ہی کیا تھا، لیکن وہ اس سے آنے کا وعدہ لے چکی تھی۔ آج بہت عرصے بعد اس نے زرین کو دیکھا تھا۔ پہلے جب وہ بچپن میں یہاں آتی تھی تو زرین کے ساتھ اس کی بڑی اچھی گپ شپ ہوا کرتی تھی۔ زرین شعور کی ہم عمر تھی۔ شادی میں زرین اسے دیکھ چکی تھی لیکن اس کے پاس نہیں آئی تھی، حالانکہ گاؤں کی ہر عورت اس سے آ کر ملی تھی سوائے زرین اور اس کی ماں کے۔ وہ خود ہی اٹھ کر ان سے ملنے چلی گئی۔ یوں دور سے انہیں دیکھ کر اگنور کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس سے روکے پھیکے انداز سے ملی، وجہ صاف ظاہر تھی شعور سے متعلق ہر چیز سے شاید اسے نفرت تھی۔ دو چار رسمی جملوں کے بعد وہ دادی کے پاس آ کر بیٹھی۔ دادی اسے اس کی معصومیت اور نرم اخلاق کی بدولت بہت پسند کرنے لگی تھی۔ وہ زیبا سے شعور کے متعلق کی باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ سب مہندی لے کر لڑکی والوں کے ہاں جانے لگیں۔ فردوس اس کے پاس آ کر بولی، تم نے نہیں جانا کیا؟ وہ اس کے اس قدر اطمینان سے بیٹھنے پر حیران تھی۔ نہیں میں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ وہ سراپا سوال بنی۔ پاؤں میں درد ہے، اس نے بہانہ گھڑ لیا۔ ان کے اس تجابیہ تاثرات سے اندازہ ہوا کہ انہیں اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ دادی سے ان کے بچپن کے قصے سننے لگی، ساتھ ہی اس کی نظریں نیم باغ گیٹ پر بھی تھیں۔ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ وعدے کے مطابق اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ دادی کیا کہہ رہی تھی اب اس جانب اس کی توجہ تھی ہی نہیں۔ اس کی متلاشی نظریں نیم باغ گیٹ پر جمی تھیں۔ دادی کچھ پوچھ رہی تھی، ناچار وہ متوجہ ہوئی۔ انہماک سے دادی کو سنتے ہوئے اس کی نظریں بے ساختہ چڑچڑاتے گیٹ کی طرف اٹھیں۔ ایک اطمینان بھری لہر سارے وجود میں سرایت کر گئی۔ قریب آ کر اس نے دادی کو سلام کیا۔ شعور بیٹا کیسے ہو؟ وہ دادی کے قریب بیٹھ گیا۔ دادی اس سے شکوہ کرنے لگی کہ وہ ان سے ملنے نہیں آتا۔ جواب میں وہ خاموش رہا۔ دادی کے دائیں بائیں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ دادی نے اس کے سامنے زیبا کی تعریفوں کے بل باندھ دیے۔ پھر دادی عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئیں۔ اب صرف وہ دونوں رہ گئے۔ شرط پوری ہوئی نا؟ چند لمحے مزید بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ گیا۔ وہ یکدم سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ آپ ابھی نہیں جا سکتے، میں یہاں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ دادی ہیں تو؟ کہہ کر وہ ایک بار پھر قدم بڑھانے لگا۔ وہ پھر سے اس کے سامنے آئی اور چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ پلٹ کر واپس صحن میں رکھی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ یہ گھر ان کے گھر جتنا بڑا نہیں تھا۔ 5 کمرے تھے، کمروں کے آگے برآمدہ نہیں تھا۔ دادی نماز پڑھ کر پھر سے بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں آپس میں بولتے رہے۔ اسی اثنا میں اس نے عورتوں کے ہجوم کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سرد سے اٹھا لیکن اندر آتی اس بھیڑ میں وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے قید ہو کے رہ گیا تھا۔ شعور نے نظریں جھکا لیں۔ وہ اب بھی شعور کے ساتھ دھیرے دھیرے بڑی بے نیازی سے بولتی رہی۔ یکدم سے اس نے شعور کو نظریں اٹھاتے اور کسی پر جمتے دیکھا۔ اس کی تقلید میں اس نے بھی اپنی نظریں ادھر ہی موڑیں۔ دائیں جانب ذرا فاصلے پر زرین لال انگارہ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فی الحال کمرے میں چلو، جب بھیڑ کم ہو جائے تو چلے جانا، وہ مشورہ دیتی بولی۔ وہ کمرے میں چل دیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہجوم ٹلا تو وہ چلا گیا۔ ہر بندے کی اپنی سوچ، اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ اپنی حکمت عملی سے وہ اپنے اور ہر بندے کی جو اس سے وابستہ ہو کے لیے فائدہ تلاش کرتا رہتا ہے۔ شعور کے پیچھے چل پڑتی اس لڑکی کا مقصد گاؤں کے لوگوں میں اس احساس کو جگانا تھا کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی جس بندے کے پیچھے چل پھر رہی ہے وہ کوئی گیا گزرا نہیں تھا۔ ہاں حالات نے اسے ضرور اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ اور اسے ان حالوں کو پہنچانے والی غلط تھی وہ نہیں۔ شعور سے چھوٹی بہن زینب جو کہ بیاہ کر کراچی میں مقیم تھی وہ بھی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس کے آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ صبح وہ جلدی اٹھ گئی، ساری رات سوتے جاگتے گزاری تھی۔ نماز پڑھ کر وہ باورچی خانے میں سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ شہناز بھابھی بھی نماز پڑھ کر اس کی مدد کرنے لگی۔ بھابھی بھائی بلا رہے ہیں۔ سونی باہر سے آ کر اسے مطلع کرنے لگی۔ دل تو جانے کو نہ چاہ رہا تھا لیکن سب کی موجودگی میں وہ دل کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کا قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھا لیٹا تھا۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں خود بخود سختی عود کر آئی۔ اسے دیکھے بنا ہنوز لیٹے ہی اس نے کہا، میں سونے جا رہا ہوں، کوئی مجھے نہ جگائے۔ دعوت کے وقت بھی اگر میں سوتا رہوں تو کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ تحکم بھری آواز میں بولا جیسے دنیا کے سارے کام کر کے تھک گیا ہو۔ اس کے دل میں اس کے لیے جو زہر بھرا ہوا تھا وہ الفاظ کی صورت نکلنے لگا۔ میں یہاں تمہاری چوکی دار کرنے نہیں بیٹھی، میں چچا کے گھر جا رہی ہوں۔ اگر کوئی تمہیں جگاتا ہے تو تم یہ خود اس سے بول دینا کہ وہ تمہیں نہ جگائے۔ زہر کن لہجے میں بولتی وہ پلٹنے لگی۔ اس کے الفاظ پر وہ یکدم سیدھا ہو کے بولا، رکو۔ وہ رک گئی۔
لیکن خاموش رہی۔ چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی نظریں سامنے سائڈ ٹیبل کے گلدان پر تھیں۔ تمیز سے بات کرو، وہ بولا۔ مجھے تمیز نہیں آتی، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی۔ سکھاؤں تمہیں؟ وہ سخت نظروں سے دیکھتا درست لہجے میں بولا۔ مجھے 5,000 روپے چاہیے۔ اس کی عجیب و غریب بات پر وہ حیران رہ گیا، یہ کیسی فرمائش تھی؟ 5,000 روپے؟ وہ دہراتے ہوئے بولا۔ ہاں 5,000 روپے، 5 لاکھ نہیں مانگے میں نے۔ اس نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا۔ کیوں چاہیے؟ اس نے کچھ ناسمجھی کی کیفیت میں پوچھا۔ بس چاہیے مجھے، بدتمیزی سے کہتی وہ اب کی بار سامنے رکھے گلدان کو دیکھ رہی تھی۔ شعور کو اس کے انداز سے الجھن آیا تھی۔ فی الحال نہیں ہے، جب بابا جان بھجوا دیں گے تو میں دے دوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر کہا۔ مجھے ابھی چاہیے، وہ تیز آواز میں بولی۔ اس کی بات پر وہ سوچتا جیب میں ہاتھ ڈال کر جیب ٹٹولنے لگا۔ پرس کی تلاش میں اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ 5,000 نہیں ہے، فی الحال 1,000 ہے، کام چلا لو۔ وہ مڑ کر روپے بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے اتنے ہی چاہیے جتنے تم طوائفوں پر لٹا چکے ہو۔ اس کی بات پر اس کا بڑھتا ہاتھ یکدم رکا۔ کس نے کہا ہے تم سے؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ مجھے پیسے چاہیے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی۔ اسی سے مانگو جو تمہیں یہاں لایا ہے، سکون سے جواب دیتا وہ اس کے سکون کو غارت کر گیا۔ ٹھیک ہے، جب بابا جان فون کریں گے تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ دن رات محنت کر کے جو روپے کما رہے ہیں ان کا بیٹا ایک ہی رات میں اڑا دیتا ہے۔ وہ بڑی برہم نظر آ رہی تھی۔ تم کہو گی؟ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ہاں، جب تمہیں باپ کی کمائی اس طرح لٹاتے شرم نہیں آتی تو مجھے حقیقت بتانے میں کیوں جھجک ہوگی؟ وہ بے خوفی سے بولی۔ چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آ کر ہاتھ کی انگلی اس کے ماتھے پہ رکھ کر اس کا سر اٹھاتے ہوئے وہ نہایت سلگتے لہجے میں بولا۔ کیوں کہا تم نے ایسا؟ وہ چلایا۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ سونی اندر آئی لیکن اندر آ کر حیرت سے بت بن گئی۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ بہن پر غصہ نکالنے لگا۔ اس کے جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے پاس آ کے بولا۔ تمہیں جتنی بھی رقم چاہیے میں تمہیں 1-2 روز میں دے دوں گا، پھر اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ خشمگی نظروں سے اسے تکتا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے میں کھڑا زینب کو اندر جھانکنے کا موقع نہ دے پایا۔ اماں نے کہا ہے کہ بھابھی تیار ہو کر چچا کے گھر آ جائیے، وہاں ان کی اماں اور بہن آئی ہیں۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آیا۔ اماں بلا رہی ہیں تمہیں چچا کے گھر۔ وہ اس کی سرخ اور متورم آنکھوں کو برہم نظروں سے دیکھتا رہا۔ شادی کے اگلے روز زینب چلی گئی۔ اسے اس کا شوہر لینے آیا تھا۔ زینب اپنے پھپھی زاد سے بیاہی گئی تھی۔ اس کی ایک نند تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ بہت اداس تھی۔ آج کل اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ہر چیز سے اداسی ٹپکتی نظر آتی۔ اگر وہ چاند کو دیکھتی تو وہ اسے اداس دکھائی دیتا۔ شاید انسانوں کی تباہ حالی پر اداس تھا۔ اگر ستارے پر نظر پڑتی تو وہ اسے الگ افسردہ نظر آتے۔ سورج اپنے دکھوں سے سرخ پڑتا لگ رہا تھا۔ درخت بارش کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ اس کا احساس ان کے مرجھائے پتوں سے ہو رہا تھا۔ ہر چیز خاموش تھی، اداس تھی۔ وہ اس سے سوائے ضروری کام کی بات کے نہیں بولتی تھی۔ اس کا دل اسے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ اب تو اسے دیکھ کر اسے وحشت سی ہونے لگتی۔ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر پہاڑ کے دامن میں قبائلیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہ وہیں رہتے تھے۔ وہاں کی مٹی سرخی مائل تھی۔ ان سب نے وہاں جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہاں جا کر اسے بڑی مایوسی ہوئی۔ وہاں سہولت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہیں پانی کے لیے بھی کافی فاصلہ طے کر کے دیہات کے گھروں سے پانی لینے جانا پڑتا تھا۔ سارا دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ سب ادھر ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھیں، ان کے خیمے دیکھ رہی تھیں۔ وہاں کی عورتیں خوشی خوشی انہیں اپنی زندگی کے متعلق بتا رہی تھیں۔ وہ کھیت میں نوید کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دور سے انہیں دیکھ کر اٹھ کر ان کی طرف آیا۔ اسے دیکھ کر وہ سب گھبرا کر چل پڑی۔ تم لوگ جاؤ، یہ میرے ساتھ آ جائے گی، سب کی طرف دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ وہ حیران صورت لیے سر جھکا گئی۔ آؤ، اسے بغور دیکھتا وہ اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر پھر اس کی جانب دیکھ کر بولی، مجھے گھر جانا ہے، کام ہے مجھے۔ اس کی بات پر توجہ دیے بغیر وہ باقی سب سے مخاطب ہوا۔ تم لوگ جاؤ۔ وہ سب آگے بڑھ گئیں۔ وہ بھی ان کی تقلید میں قدم اٹھانے لگی۔ یک لخت اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ آؤ، ایک بار پھر اس نے کہا۔ وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ اسے کھینچتے ہوئے وہ چل پڑا۔ اس کا رخ پہاڑ کی جانب تھا۔ کئی جگہ اس کا پاؤں مڑتے مڑتے رہ گیا۔
وہ اسے بھاگنے کے انداز میں کھینچ رہا تھا۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی، پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ پلیز میں تھک گئی ہوں۔ وہ اس کی بات سن نہیں رہا تھا۔ پلیز رک جاؤ۔ اس پر اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جس پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ گر جاؤں گی، گرتے گرتے بچی تو چلا اٹھی۔ تقریباً 15-20 فٹ کی چڑھائی پر لے جا کر اس نے اسے دھکا دے کر ایک بڑے پتھر پر بٹھا دیا اور خود وہ رک کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس نے دیکھا تھا اس کی شرٹ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ دونوں ہاتھوں اور کالر گردن سے نیچے کر کے دونوں ہاتھوں کو کالر گردن سے نیچے کر کے وہ بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ پھر قدرے ریلیکس ہو کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کیسی لگی؟ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پہاڑ پر اگی خشک جھاڑی کو دیکھنے لگی۔ ادھر دیکھو، وہ تیز آواز میں بولا۔ جو چیز مجھے اچھی لگے گی میں اسے ہی دیکھوں گی۔ وہ بھی تیز آواز میں بول اٹھی۔ اس کی نظروں کی تقلید میں اس نے بھی جھاڑی کو دیکھا۔ بات کرو، اس نے حکم دیا۔ وہ خاموش رہی۔ پھر فرمائش کی گئی، میں کہہ رہا ہوں بولو۔ وہ گمسم بیٹھی رہی جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ یہ ضد ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ تو جیسے آگ میں جھلس رہی تھی، پھٹ پڑی۔ جب بولتی ہوں تو کہتے ہو مت بولو، جب نہیں بولتے تو کہتے ہو یہ ضد ہے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا ہو تم؟ کس بات پر اتنا اگڑتے ہو تم؟ میرے ماں باپ نے مجھے بیچا نہیں ہے، بھیڑ پکڑی نہیں ہوں۔ میری مرضی چاہے بولوں یا نہ بولوں، جہاں دیکھوں نہ دیکھوں۔ وہ بغاوت پر اتر آئی۔ تو مجھے روکنے والے ہوتے کون ہو؟ جہاں میرا دل چاہے گا میں جاؤں گی، روک سکتے ہو تو روک لو۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے لائٹر سے سلگا لیا اور ہونٹوں میں دبا لیا۔ نظر پڑتے ہی اس نے اشتعال کے عالم میں اس کے لبوں میں دبا سگریٹ نکال کر دور پھینک دیا۔ آئندہ اپنے احکام مجھ پر جاری مت کرنا ورنہ بہت مایوسی ہوگی تمہیں۔ میں یہاں صرف اور صرف بابا جان کی بہو ہوں اور یہ تم خود کہہ چکے ہو۔ وہ دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ 2-3 گہرے کش لے کر اس نے انگلیوں میں سگریٹ دبا لیا۔ جب اس نے وہ بھی جھپٹ کر پرے پھینک دیا۔ اب کی بار اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور سگریٹ لائٹر دونوں اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اسی پل اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دونوں چیزیں نکال کر پوری طاقت سے نیچے پھینک دی۔ سگریٹ کا پیکٹ تھوڑا آگے جا کر پتھروں کے بیچ رک گیا جبکہ لائٹر لڑکتا ہوا دور تک جا گرا تھا۔ بس یا باقی ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ اسے دہکا گئی تھی۔ تم پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، وہ بھڑکتے لہجے میں بولی۔ میں صاف صاف کہہ دیتی ہوں، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، نہ ہی تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میرے پاس بیٹھنے یا بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ وارن کرنے لگی۔ وہ اس سے سخت بات کہنا چاہتی تھی جو اسے بری لگے، جس سے اس کا دل دکھے، لیکن اسے مناسب الفاظ نہیں سوچ رہے تھے۔ دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ بالآخر وہ یہی کہہ سکی۔ ابھی ٹائم ہے۔ گھڑی پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ بولا، جتنی بھڑاس نکالنی ہے ابھی نکال لو، جتنا کچھ کہنا ہے ابھی کہو، یہی موقع مل رہا ہے تمہیں۔ اس کے بعد تمہارا موڈ ٹھیک ہونا چاہیے، جتنا غصہ کرنا ہے کر لو، میں سن رہا ہوں تمہیں، لیکن یہاں سے اٹھنے کے بعد تم سارا غصہ بھول جاؤ گی۔ مدھم اور قطعی لہجے میں وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ اس کی بات اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ گئی۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں تم سن نہیں سکو گے، اور اگر سن لو گے تو پھر چیخ چلا کر روب ڈال کر مجھے ایک تھپڑ مار کے خاموش کروا دو گے۔ کیا بولوں میں اس آخری موقع کو بھی مس کرتی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولوں گی۔ اس کا لہجہ کرخ تھا۔ اٹھو، اس نے اشارہ کیا اور ساتھ ہی اٹھ گیا۔ وہ دونوں پہاڑ سے اتر آئے۔ کھیتوں میں کافی عورتیں تھیں۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے واپس آئے۔ کچھ بدل سا نہیں گیا یہ؟ اکثر اس کے دوست یہ کہتے رہتے تھے۔ اب کی بار یہ جملہ جمشید نے ادا کیا تھا۔ لگ رہا ہے بدلا بدلا سا۔ دلاور بھی اس کی تائید کرنے لگا۔ وہ چاروں دلاور کی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ پرویز پیسوں کے حساب کتاب میں مصروف اس سے لا تعلق سے بیٹھا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اپنے بارے میں جمشید اور دلاور کی رائے سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دلاور نے سگریٹ میں چرس بھر کر سب کو سگریٹ پکڑا کر اس کی طرف بھی سگریٹ بڑھایا، لیکن ان تینوں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اس نے پینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں نہیں پیوں گا۔ پینا چھوڑ رہے ہو؟ جمشید نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ چھوڑ سکو گے؟ دلاور آنکھوں میں شدید استعجاب لیے بولا۔ کوشش میں کیا حرج ہے؟ کچھ توقف کر کے وہ مزید بولا، میں اس عادت کو ترک کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات ان تینوں کو اچھی نہیں لگی تھی۔
بیوی نے کہا ہوگا اسے، دلاور تلخی سے بولا۔ بیوی تک بات نہ لے کے جاؤ، سمجھے؟ اس نے برہمی سے کہا۔ ارے سیدھی سی بات کر رہا ہوں، پہلی والی نے اتنا تڑپایا ہے کہ دوسری کا تو غلام بن گیا ہے۔ کیوں نہ ہو، آخر اتنی مشکلوں سے ملی جو ہے۔ اور اس کے نامکمل جملے کو اس کے ہاتھوں نے ادھورا کر دیا۔ اس وقت اس کے جسم میں جتنی طاقت تھی اس نے اپنے ہاتھوں میں سمو کر دلاور کے جسم پر منتقل کی۔ اس کے منہ پر سیدھے اور الٹے ہاتھ سے تھپڑ مارے، لاتوں گھوسوں سے اس کی اچھی خاصی توازے کرنے لگا۔ کچھ لاتیں اس نے بھی سہی لیکن اسے درد کا احساس نہ ہوا۔ درد تو صرف دل میں چبھے الفاظ سے ہو رہا تھا۔ اس درد کے سامنے یہ جسمانی درد کچھ بھی نہ تھا۔ جمشید اور پرویز نے شعور کو پکڑا۔ دلاور مغلی ذات بکنے لگا۔ جمشید نے پرویز کو بہادر خان کو بلانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں بہادر خان اپنے بیٹے سمیت وہاں آ گئے۔ دونوں کو نصیحتیں کرنے لگے، جس پر نہایت بدتمیزی سے شعور اٹھ کر باہر چلا آیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے بہادر خان بھی چلے آئے۔ فردوس اسے دیکھ کر رونے لگی۔ مر گیا ہوں جو رو رہی ہو؟ وہ چلانے لگا۔ یہ خون؟ فردوس اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھ کر بولی، لیکن اس نے ان کی بات کا جواب نہ دیا اور حیرت سے گنگ زیبا پر برستے ہوئے بولا، تمہیں کیا ہوا؟ مجسمہ بن گئی ہو؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ روئی ہے کہ نہیں؟ یا تم لوگ جب ماتم سے فارغ ہو جاؤ گے تو کچھ خیال آئے گا۔ اس کی بات پر سونی بھاگ کر روئی لائی۔ وہ زخم کو صاف کرنے لگا۔ خون نکلنا بند ہو گیا تھا۔ زخم صاف کر کے اس نے سونی کو پانی لانے کا کہا۔ وہ برآمدے کے تخت پر بیٹھا اس وقت بڑی دگرگوں حالت میں تھا۔ تخت کے سائیڈ میں کھڑی وہ گمسم اسے دیکھ رہی تھی۔ پانی کا گلاس سونی کے ہاتھ سے لے کر وہ گٹاگٹ چڑھانے لگا۔ بیٹا ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ انسنی کر کے کمرے میں چلا گیا۔ جاؤ تم اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے رضامند کرو۔ فردوس اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ اس کے کہنے سے وہ مزید اڑ جائے گا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ضد ہی کیا کرتا تھا۔ بس خاموشی سے سر ہلا کر وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑا اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھول کر اس نے شرٹ اتاری۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے؟ وہ بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھنے لگا۔ ایک بار پھر ڈری سہمی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ نہیں، اس نے واضح انکار کیا۔ زخم گہرا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ اس سے آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے دے گا جس سے کوئی تکلیف۔ وہ کروٹ بدل چکا تھا۔ وہ اسے سننا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ پل وہ خاموش رہی، پھر اگلے لمحے وہ اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بخار کو چیک کرنے لگی۔ جب اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتے ہوئے وہ بیٹھ گیا اور پھر پوری طاقت سے اس کے منہ پر اس نے تھپڑ مارا۔ سمجھتی نہیں ہو تم؟ عذاب بن گئی ہو میرے لیے۔ تم دونوں نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ تانا بن کر رہ گئی ہو میرے لیے۔ اس کے چلانے پر فردوس بھاگ کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کسی کا لحاظ کرنے والا نہیں تھا۔ مارا وارا تو نہیں تمہیں؟ وہ زیبا سے مخاطب تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا، لیکن اماں کی نظریں اس کے گال پر ضبط انگلیوں کے نشان پر پڑ چکی تھی۔ اسے خاموشی سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ چلایا تھا، پہلے بات سنو میری، پھر چاہے کہیں بھی چلی جانا۔ اس کے لہجے کی کرواہٹ کا احساس اسے بخوبی ہو رہا تھا۔ میں برا انسان ہوں۔ میرے ساتھ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرے ساتھ تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ میں نہیں سدھر سکتا۔ تم مجھے نہیں بدل پاؤ گی۔ اگر تم مجھے بدلنے کی کوشش کرو گی بھی تو لوگ مجھے بدلنے نہیں دیں گے۔ اس کے لہجے میں دکھ کی نمی گھل گئی تھی۔ میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ مجھے تو آج تک اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے جانتے بوجھتے کیسے تمہیں اس آگ میں جھونک دیا۔ میں اچھا نہیں بننا چاہتا۔ اچھا بن کر میں نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اچھا انسان اپنے ساتھ صرف ظلم کرتا ہے۔ وہ کسی سے کچھ کہتا نہیں، چاہے جائز بات ہی کیوں نہ ہو۔ میں اچھا تھا، شریف تھا۔ شرافت نے کیا دیا مجھے؟ صرف بدنامی۔ میں اپنے ماں باپ کے سامنے انکار نہیں کر سکا کہ مجھے اس زرین سے شادی نہیں کرنی۔ کون ہے میرا دشمن؟ میری اچھائی۔ میں اچھا تھا تبھی لوگ میرے منہ پر جو چاہے بول دیتے ہیں، میری ذات کے متعلق، میری بیوی کے متعلق۔ میری اچھائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہو کہ کوئی بھی شخص منہ اٹھا کر میری پرسنل زندگی کو ڈسکس کرتا ہے، میرے اور میری بیوی کے معاملے میں، میرے اور میری بیوی کے بارے میں میرے ہی سامنے کمنٹس دیتا ہے کہ تم مرد ہے یا عورت، دو چار لگا کر قابو کیوں نہیں کر لیتا؟ اور میں اتنا اچھا کہ ان کی بات سن لیتا ہوں۔ میں خود کو نقصان پہنچاتا رہا۔ یہ میری اچھائی ہے۔ اچھائی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ میں برا بن گیا۔ اب میں برا ہوں۔ میری برائی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی برا لفظ سن سکے۔ اب میرے ہاتھوں برا کہنے والوں کی ٹھکائی ہوتی ہے۔ وہ ایک کہتے ہیں، میں 10 کہتا ہوں۔ وہ میری بیوی کے متعلق بولتے ہیں، میں ان کی توجہ ان کی اپنی بیوی بیٹیوں کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ اب ہر کوئی بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے بس یہی ہتھیار چاہیے۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر یاس زدہ انداز میں بولا،
مجھے کوئی جینے نہیں دیتا۔ اس پل اس کی الجھن بھری نظریں، اس کا مغموم لہجہ اس کے اندر کے غم کی گہرائی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جو درد لوگوں نے دیا ہے وہ دھیرے دھیرے جسم کو شکنجے میں جکڑ رہا ہے۔ یہ دکھ کینسر کی طرح مجھے کھا جائے گا۔ کتنے گھاؤں ہیں میری روح پر تم نہیں جانتی، کتنے دکھ ہیں یہاں تمہیں نہیں پتا۔ اس کے چہرے پر پھیلے کرب آمیز تاثرات سے اس کا دل دکھ گیا۔ اس نے مجھے رد کر کے مجھے دنیا کے لیے ایک تماشا بنا دیا ہے۔ وہ بڑے دکھی لہجے میں بولا، جو باتیں میں نے سنی ہیں اگر وہ تم سنتی تو تمہیں پتہ چلتا۔ بتاؤ، سن سکو گی تم؟ وہ ترشی سے کہتا براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جو میں نے سنا ہے وہ اگر تم بھی سنتی تو تم بھی وہی کرتی جو میں کر رہا ہوں۔ لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے جو کچھ تم نے کیا، کر رہے ہو، کیا یہی طریقہ علاج تھا؟ کیا ملا اس سے تمہیں؟ صرف تمہارا نقصان ہوا ہے، صرف تمہارا۔ بہرحال تم بری راہ اپنائے بغیر بھی اس مسئلے کو ہینڈل کر سکتے تھے۔ اگر نہیں کر سکتے تھے تو کوئی بات نہیں، اب تو کر سکتے ہو۔ اس وقت تمہیں جو ٹھیک لگا وہ تم نے کیا، لیکن اب تو کم از کم تمہیں یہ سب ترک کر دینا چاہیے۔ تم مجھے برا سمجھتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر کسی تاثر کو کھوجنے لگا۔ میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ باقی سب تو یہی سمجھتے ہیں نا۔ میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اس کا انداز سوالی تھا۔ تب تک جب تک تم برے کاموں سے پیچھا نہیں چھڑاؤ گے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، جبکہ وہ بیڈ پر اوندھا لیٹ کر دلاور کو سوچنے لگا۔ اس معاملے کا کوئی دوسرا سرا ہاتھ نہ آتے دیکھ کر زرین کے ماموں وغیرہ نے بالآخر زرین کے معاملے پر مٹی ڈال کر اپنے بیٹے حسن کی شادی طے کر دی۔ زرین کو پتہ چلا تو وہ خوب روئی۔ سکینہ الگ دل گرفتہ تھی۔ زرین کے ننیال کی خواہش پر پانی پھر گیا۔ یوں اس کی شادی کر دی گئی۔ حسن کی شادی اور زرین کی مکمل مایوسی نے شعور کے دل میں اطمینان بھری لہریں دوڑا دی تھیں۔ باہر آتے ہی ہر طرف سبزہ تھا، دور دور تک سبز ہریالی تھی۔ ہلکے ہلکے سفید بادل آسمان میں تیرتے عجیب سرمستی کی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا روح کو سرشار کر رہی تھی۔ آج جب اس نے شعور کے سامنے باہر جانے کی خواہش کی تو وہ بلا چوں چرا مان گیا، جس پر اسے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی۔ کافی فاصلہ طے کر کے وہ ندی والے باغ سے ملحقہ کھیتوں میں پہنچ گئے۔ بہت سی عورتیں سبزیاں توڑنے، کچھ اپنے مویشیوں کے لیے چارہ لینے جا رہی تھیں۔ کھیت میں چلتے چلتے دونوں کی نگاہ پک ڈنڈی پر بیٹھی زرین پر پڑی۔ اس کی ماں بھنڈی توڑنے میں مصروف تھی اور وہ بیزار سی شکل بنائے شاید ہوا خوری کر رہی تھی۔ دو کھیتوں کے بیچ نالا تھا جس کے کنارے پر وہ بیٹھی تھی۔ اس نے قریب آتے شعور اور زیبا کو دیکھا۔ زیبا کی نظر بڑے بے ساختہ انداز میں شعور کی جانب اٹھی۔ اپنے کالر کو گردن سے نیچے کر کے دونوں ہاتھ باری باری اپنے بالوں میں پھیر کر اس نے ایک بڑی گہری نظر سے زرین کو دیکھا، پھر بڑی دلکشی سے ہلکی سی چھلانگ لگا کر اس نے نالا عبور کیا اور پھر زیبا کی طرف منہ کیے کھڑا ہو گیا۔ زرین دونوں کو خون اشام نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زیبا نالے سے چھلانگ لگانے والی تھی جب شعور نے اسے روک لیا۔ آگے بڑھ کر تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے دوسرے کنارے پر آئی اور ہکا بکا سی زرین کو دیکھنے لگی جس نے اپنی نظریں موڑ لی تھی۔ وہ نالا اتنا بڑا نہیں تھا، وہ اس نالے کو کئی بار عبور کر چکی تھی۔ اسے شعور کی حرکت کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ بہت گہری مسکراہٹ سے کہنے لگا، ہاتھ تو دکھائیں۔ پھر بڑے ملائم انداز سے اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ اس کے ڈرامے پر وہ پیچو تاپ کھاتی رہ گئی۔ زرین ہنوز بیٹھی خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھنے سے پہلے اس کو سلام کیا جس کا اس نے بڑی رکھائی سے جواب دیا۔ کچھ آگے جا کر وہ استفہامیہ لہجے میں بولی، آج مجھے پتہ چلا کہ تم زرین سے بہت محبت کرتے ہو۔ وہ چلتے چلتے رک گیا، وہ بھی رک گئی۔ چند لمحوں بعد وہ پھر سے چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے کہنے لگی، بلکہ میرا خیال غلط ہے، تم اس سے عشق کرتے ہو۔ وہ مسکرانے لگا، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس کے استفسار پر وہ چپ ہی رہا۔ جواب تو مجھے۔ اس کے تحکمانہ انداز پر ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ یہ حرکت کیوں کی تم نے؟ اس پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر ایک بار پھر اس نے سوال کیا، کون سی حرکت؟ معصومیت سے کہتا اس پل وہ اسے دنیا کا ڈھیٹ ترین انسان لگا۔ تم نے اسے جلانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا۔ اس کی خاموشی پر وہ چلائی، تم سے کہہ رہی ہوں میں صرف اسی بات کا جواب دوں گا جو صرف تمہارے اور میرے متعلق ہوگی۔ مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے اور سنجیدگی بھرے انداز سے اس نے کہا۔ وہ دم بخود کھڑی رہ گئی۔
So many Aziz listeners, this was the end of episode 1 of the novel Gumrah. Next episode اس کا last episode ہوگا. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.